Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining. Today is our 10th session of History of Economic Thought course, and this is the last session. It has been a pleasure to study, to work, and to discuss all these ideas with you. And this has been a great learning for me. So when you teach, then you have to organize your thought process and read more than what you just do as a layer or for your own self. So that was the difference. That's what I've enjoyed history of economic thought, और उसमें मेरी अपनी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. So what we'll do कि आज मैं लेक्चर करूँगा, उस लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम थोड़ा पाकिस्तान में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट को भी ज़रा टच करेंगे. वो हम बाद में करेंगे इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के बाद. So today we are going to talk about institutional economics, new institutional economics. तो उसके ऊपर आज हमारा फोकस होगा. So let me start my presentation. Hope everyone can see my presentation. ठीक है. So though we are calling it institutional economics presentation, और हमारे उस टॉपिक में भी यही था, लेकिन institutional economics over the time जो अभी मेन स्ट्रीम जो फील्ड है वो न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स बन चुकी हुई है. एंड विल टॉक अबाउट व्हाट इज न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस. तो इस सारे प्रोसेस में जो है वो हम डिफरेंट आइडियाज को बात करेंगे. कुछ रैंडम चीजें होंगी, कुछ क्रोनोलॉजिकली होंगी, एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस फील्ड, लेकिन हम उसमें 4-5 लोगों पे ज्यादा बात करेंगे. सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट बिल्ड सम basic understanding about institutions. When we talk about institutions, then what do we mean by institutions? So institutions जो हैं उनको अगर आपने जो डगलस नॉर्थ जो है, आगे चल के हम उसके बारे में बात करेंगे. डगलस नॉर्थ, द वे ही डिफाइंड इट, कि these are the rules of the game in a society that shape human interaction, or these are humanly devised constraints that shape human interaction. जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं उसमें क्या मतलब है? ह्यूमन इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि जो है वो वट एवर वी डू एक्चुअली, वाई हमारे इर्द गिर्द जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं. अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हमारी अपनी है, वी कैन ड्राइव इट द वे वी वांट टू, बट दैट्स नॉट द केस. So the government has imposed some restrictions on us, the way we can drive a car. हम किस साइड पे रोक सकते हैं, कहाँ नहीं, स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे. So that defines our behavior. हम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर रूल्स हैं और उन रूल्स को हमें ओबे करना होता है. तो पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में अगर आप इनफॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, तो द वे वी एक्ट in our family, the way we act with our friends, so we have certain rules which are tacit. कोई लिखे हुए नहीं है उस तरह जिस तरह से ट्रैफिक के रूल्स लिखे हुए हैं, but we try to organize ourselves based on those rules. So जो rules of game है उसकी मैं जो है वो example, और rules of game क्या हैं? This is actually the way to organize social lives. और अगर आप ये देखें कि जो social life है उसको organization जो है, ये तो बहुत पुराना philosophy में, sociology में, politics में, economics तो बाद में आई, political economy बाद में आई, लेकिन इन सबसे पहले जो डिस्कशन है वो मौजूद थी, वो फिलॉसफी में मौजूद थी. अगर आप अरिस्टोटल और प्लेटो का जो है वो डायलॉग जो हैं उनके ऊपर देखें, द वे प्लेटो वाज मोर फॉर सेंट्रल hierarchical governance and Aristotle was more for property rights or decentralized governance. So these were the ideas to organize the society. The society organize कैसे होगी. और उस वक्त जो बहुत बड़ी डिबेट है वो सोशल और फैमिली से बियॉन्ड होती थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करने की. सो दैट इज द हिस्ट्री के, और उस सारे के रूल्स ऑफ द गेम है. सो उसकी एग्जांपल रूल्स ऑफ द गेम में अगर आप ये समझें कि जैसे मैच होता है, क्रिकेट का मैच है, दैट्स व्हाट वी ऑल आर फेमिलियर विद. और क्रिकेट के मैच में जो है देयर आर सर्टेन रूल्स. ठीक है, वो रूल जो हैं वो कौन सेट करता है? वो देयर इज अ बॉडी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो रूल सेट करती है, और उस रूल्स के मुताबिक कंपेटिटिव प्ले होता है. जब दोनों टीम्स मैदान में उतरती हैं तो दे बोथ नो के रूल्स क्या हैं गेम के. और अगर वो रूल्स ना सेट हुए हों तो वो कंस्ट्रेन, जिसको हम कहते हैं ना कंस्ट्रेंट्स, ये ह्यूमनली डिवाइज्ड कंस्ट्रेंट्स हैं इंस्टीट्यूशन.
کہ میں جب ٹیم میں اتروں گا تو میں بالنگ کیسے کرواؤں گا, میں صرف 6 بال کرواؤں گا, میں 7 نہیں کروا سکوں گا, ٹھیک ہے. اور جب بال جو ہے وہ میرے آ کے وکٹ کو ہٹ کر جائے گی تو I'll have to go back to the pavilion. So everyone knows these rules. So these are the institutions, these are the rules of the game. اور وہ گیم جو ہے وہ ہم سوشل لائف میں بھی پلے کرتے ہیں, اکنامک لائف میں بھی پلے کرتے ہیں. سو انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے بارے میں دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو بہت زیادہ جو اکنامکس میں ڈسکشن ہوتی ہے جن انسٹیٹیوشنس کے بارے میں اکنامکس میں, اس کو اگر آپ کہیں تو وہ ہم کہتے ہیں پراپرٹی رائٹس کانٹریکٹ, کہ دیز آر آلسو انسٹیٹیوشنس. اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ہمارا بیہیویئر شیپ کرتے ہیں, اور انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی وجہ سے the way we act ہم اس طرح سے, مثلاً جو ہے وہ ایک ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھی ہے, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل, کہ یو ایس جب یو ایس جو ہے وہ اس نے اپنا جو ہے وہ بن گیا, یو ایس آزادی لے لی یو کے سے, برٹن سے, تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ڈسکشن کی کہ ہم نے پیٹنٹس کا سسٹم بنانا ہے. تو اس وقت یو کے میں ایک پیٹنٹ کا سسٹم رائج تھا, اور امریکہ میں انہوں نے پیٹنٹ کی جو فیس ہے وہ یو کے پیٹنٹ سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی آئی تھنک 20% کم, 20% آف یو کےز پیٹنٹ فی رکھی, فیس بہت کم رکھی انہوں نے پیٹنٹس کی. پیٹنٹس کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انوویشن کی ہے اور اس انوویشن جو ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ رائٹس مل جاتے تھے, مناپلی رائٹس, کہ آپ نے یہ مشین بنائی ہے, آپ نے اسٹیم انجن بنایا ہے, اتنے عرصے کے لیے یہ آپ کا رائٹ ہے. تو یو ایس نے صرف فیس کم کی. اس فیس کم کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اگر آپ ہسٹری آف انوویشنز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یو ایس میں جتنے بھی لوگ آئے وہ موسٹلی میسن ٹائپ کے لوگ تھے, وہ موسٹلی مڈل کلاس ٹائپ کے لوگ تھے. وہ گرام بیل ہو, وہ جو ہے یہ جو ٹیسلا ہو, یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ ایڈیسن, یہ سارے میسن ٹائپ کے لوگ تھے, بیکاز all of them can pay that fee and easily get patent. اور اس کو انہوں نے زیادہ میرٹ بیسڈ بھی رکھا ایز کمپیئر ٹو یو کے سسٹم کی نسبت. اگر آپ یو کے سسٹم میں دیکھیں تو وہاں آپ کو بڑی بڑی انوینشن میں جو نظر آئیں گی اس میں ایرسٹوکریسی انوالو ہوئے ایز کمپیئر ٹو دا یو کے. سو دس از ہاؤ جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ شیپ کرتے ہیں. رول کیا ہے کہ جو پہلے آ گیا اس کو پیٹنٹ ملے گا, اور جس نے پہلے فائل کر لیا سب سے پہلا رائٹ جو ہے وہ اس کا ہوگا. اچھا, یو کے میں جو ہے وہ پیٹنٹ امیڈیٹلی گرانٹ کر دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے کورٹس میں جا کے وہ ایشوز لگ جاتے تھے. یو ایس نے کہا کہ نہیں, پہلے سکروٹنی ہوگی اور اس کے بعد ہم پیٹنٹ دیں گے, لیکن فرسٹ رائٹ اس کا ہوگا جو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا. تو دیر از اے فیمس ایگزامپل کہ جو گرام بیل ہے, جس دن وہ ٹیلی گرام کا پیٹنٹ لے کے پیٹنٹ آفس گیا, اسی آفٹرنون میں کوئی اور بندہ بھی اس کا پیٹنٹ لے کے گیا تھا, لیکن گرام بیل جو ہے وہ گاٹ پیٹنٹ اینڈ ہی بیکیم فیمس اینڈ نو ون نوز کہ who was the other person. So this is the power of institution, this is the power of rules, کہ وہ جو رولز ہیں وہ کیسے انفورس کرتے ہیں ہمارے انٹریکشن کو. کانٹریکٹس کی اگر آپ ایگزامپل دیں تو میں اس میں جسٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کیسے اس سے متاثر ہوتی ہے. کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم کسی سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ پرسن جو ہے کانٹریکٹ ڈیویٹ کرے گا, سو دیر از کورٹ اویلیبل, اور اس کورٹ میں ہم لے جا کے کانٹریکٹ انفورس کر سکیں گے. سو دیٹ فیسیلیٹیٹس اکنامک ٹرانزیکشنز, بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کو فلورشمنٹ ملتی ہے. لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ اچھا یہ کانٹریکٹ کر بھی لیں, اس نے وعدہ کر بھی لیا, اس نے وعدہ نہ کیا, تو دیر از نو کورٹ, دیر از نو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ سسٹم اینڈ وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ منی, تو obviously then کیا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں انٹر نہیں ہونا چاہیں گے ایسے کسی کانٹریکٹ میں. سو دس از ہاؤ دیز رولس جو ہیں وہ رولز میٹر کرتے ہیں. تو ابھی جو بات پہلے سمجھنے والی ہے, انسٹیٹیوشن سے مراد رولز ہے, اور انسٹیٹیوشن سے مراد وہ پروسیجرز اور پروسیسز ہیں جو انسانوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے جو بیہیویئر ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے آپس کے ریلیشن شپ کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں, the way we interact with each other, humans جو ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیبیٹس ہیں. چند ایک میں نے چھوٹی چھوٹی کچھ ایشوز یہاں پر مینشن کیے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے اس میں ہوتی رہی کہ ہم جنرلی جب انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو اکثر انسٹیٹیوشنز کو آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے, لیکن اکنامکس کے اندر انسٹیٹیوشنز کو رولز آف دا گیم سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز نہیں, ٹھیک ہے جی, انسٹیٹیوشنز آر ڈفرینٹ, اور آرگنائزیشنز
انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں ہیں کہ آرگنائزیشنز اٹسیلف جو ہے نا دے آر افیکٹڈ بائی دوز انسٹیٹیوشنز. انسٹیٹیوشنز آر انڈیپینڈنٹ آف آرگنائزیشنز. جیسے کوئی بھی کمپنی ہے پاکستان میں اگر وہ آپریٹ ہو رہی ہے تو دیر آر سرٹن رولس. اگر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ایک کمپنیز ایکٹ ہے. وہ ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکٹ جو ہے وہ ایکچولی انسٹیٹیوشن ہے, وہ کمپنیز ایکٹ, اور وہ کارپوریٹ گورننس کا انسٹیٹیوشن ہے کہ کیسے گورن ہوئے. لہٰذا جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو آرگنائزیشن کے اوپر بھی امپیکٹ کر رہے ہیں. تو دس از جنرل ڈبیٹ جو زیادہ تر انسٹیٹیوشنل اکنامکس میں ہوتی رہی, لیکن بعد میں کچھ اور لوگوں نے اس پہ کافی کام کیا. اس میں ایک اکانومسٹ ہے, وہ یو کے بیسڈ ہے, اس کا نام ہے جیفری ہاجسن جو ہے. تو اس نے اس کو بڑے انٹرسٹنگلی ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ آرگنائزیشنز آر آلسو اسپیشل فارم آف انسٹیٹیوشنز. سم ٹائمز آرگنائزیشنز آر کلسٹر آف انسٹیٹیوشنز. کیونکہ ایک آرگنائزیشن جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے اندر بھی یہ رولز کریٹ کرتی ہے, اس کے اندر بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو ایک انسٹیٹیوشنز آر ایکسٹرنل, ایک سو لہٰذا جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا ایک کلسٹر بھی بن جاتی ہے. ون سیکنڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اسپیشل فارم آف انسٹیٹیوشن ہوتی ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل انسٹیٹیوشنز مل کے کوئی ایسا جو ہے وہ سسٹم آف گورننس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انٹریکشن کو شیپ کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ابھی اوور دا ٹائم آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز کی ڈبیٹ کسی نہ کسی حد تک چلتی رہتی ہے, بٹ دیٹس این امپورٹنٹ ڈبیٹ انسٹیٹیوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ایک ڈسکشن ہے, اور دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, فارمل انسٹیٹیوشنز ورسز انفارمل انسٹیٹیوشنز. سو فارمل انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جو کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہوتے ہیں, جن کے پیچھے بیکنگ آف سم فورم ہوتی ہے, اپروول ہوتی ہے, اور ان کے پیچھے اسٹیٹ اتھارٹی ہوتی ہے. اگر اسٹیٹ اتھارٹی نہیں, کسی آرگنائزیشن کے اندر ہی وہ رولز ہیں, لیکن وہ لیڈ آؤٹ ایچ آر پالیسی ہے کہ یہ آرگنائزیشن ایسے اپروو ہو رہی ہے. جو بھی اس کا فورم ہے جہاں سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز اپروو ہونے چاہیے تھے, وہاں سے اپروو ہوئے ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں, ریٹن ہے, فارمل ہے. سو ہمارے اس کی اگر جو ایگزامپلز ہوتی ہیں فارمل انسٹیٹیوشنز کی, وہ ہوتی ہیں سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے جیسے پاکستان کا. تو اب اس کانسٹیٹیوشن ایک انسٹیٹیوشن ہے. the way they are defining democracy, the way they are defining rights between federation and provinces, fundamental rights of citizens, وہ سارے انسٹیٹیوشن ہے. اس کے انڈر آگے لاز بنتے ہیں, وہ بھی انسٹیٹیوشنز ہیں. لاز کے بعد کچھ آرگنائزیشنز بنتی ہیں, ان کے پروسیجرز بنتے ہیں. تو ایوری تھنگ دیٹ از ریٹن, اپرووڈ, دیٹ از فارمل. انفارمل کیا ہے؟ انفارمل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. دے آر نارمز, ویلیوز آف اے سوسائٹی, کلچر آف اے سوسائٹی, جو لکھا ہوا نہیں ہے. اور یہ وہ فنڈامنٹل کویسچن ہے, جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے, آگے چل کے بھی بتائیں گے کہ جیسے جو ہے وہ ہمارا جو ایڈم اسمتھ ہے, the way he raised this point کہ the way people act, why do they act in that way. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے اراؤنڈ سے اپروول چاہیے ہوتی ہے. سو اگر بہت سارے لوگ کو یہ کام کرنے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وی آر کمفرٹیبل ان دیٹ سچویشن. اگر جو ہے وہ ہم کوئی دیکھتے ہیں ڈریسنگ اور لوگ بہت ساری اور طرح کی کر رہے ہیں, if I'll do something different, so that won't look nice. So there is no rule that you shouldn't dress like that. ٹھیک ہے, کوئی لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی لا نہیں آپ کو روک رہا, but you try to behave in a way so that وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ویلیوز کے, نارمز کے, وہ آپ کو کنسٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو دیٹ از سم تھنگ. مثلا میں ایک I grew up in a village, آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ دیہاتوں میں جو ہے وہ رہے ہوئے ہیں. تو دیہاتوں میں جنرلی جو ہے وہ بیڈز اور کرسیاں نہیں ہوتی, چارپائیاں ہوتی ہیں. تو ایک اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے اور ایک فٹ کی طرف والی سپیس ہوتی ہے. تو ایک جنرل کلچر ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ جب کوئی آپ سے بڑا ہو, کسی کو آپ نے عزت دینی ہو, تو وہ جو ہے وہ ہیڈ والی سائڈ پہ چارپائی کے بیٹھے گا, اور جو تھوڑا چھوٹا ہو وہ فٹ والی سائڈ پہ بیٹھے گا. یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی, ٹھیک ہے, there is no written, but this is known to everyone. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر کنسٹرین کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے اس طرف نہیں, اس طرف بیٹھو, تمہارے جو ہے وہ فادر بیٹھے ہوئے ہیں, دادا بیٹھے ہیں, چچا بیٹھے ہیں, خالہ بیٹھی ہوئی ہے, دادی بیٹھی ہوئی ہے. سو ان کو اس طرف بٹھایا جاتا ہے. تو دس از این انفارمل انسٹیٹیوشن. سو ہاؤ ڈو وی, جیسے تم اور آپ کا انسٹیٹیوشن ہے,
तो तुम और आप लिखा हुआ नहीं है हमारी लैंग्वेज में, बट वी ट्राई टू मेक अ डिफरेंस कि हमने तुम किसको कहना है, तू किसको कहना है, हमने आप किसको कहना है. So this is formal and informal institutions. They both work the way what we do actually. We are influenced by both formal and informal institutions. अच्छा, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फील्ड है इसके ऊपर जैसे मैं पहले आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस की डिबेट जो है ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसमें जो है लॉ में, ये इकोनॉमिक्स से भी पहले की चल रही थी. इकोनॉमिस्ट आर द लेटरल एंट्री इस सारी प्रोसेस में. लेकिन इस फील्ड को अगर आपने डिफाइन करना हो तो इस फील्ड को कहा जाता है दिस इज अबाउट इकोनॉमिक सोशियोलॉजी. ठीक है, बिकॉज वाई इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के इसमें मच मोर जो रोल है वो सोशल एस्पेक्ट का है. और जो इंस्टीट्यूशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लॉज कैसे हैं, वो इंस्टीट्यूशन फॉर्मल भी बने हुए हैं. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, बाय द पैथ डिपेंडेंसी, द वे सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसके नतीजे में वो बने हुए हैं. तो लिहाजा इज मच मोर टू डू विद द सोशियोलॉजी देन इकोनॉमिक्स जो है, दैट्स द ट्रेडिशनल थिंकिंग. तो उसके अंदर लिहाजा एक फील्ड जो है वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड दिस इज अबाउट इकोनॉमिक सोशियोलॉजी इफ यू वांट टू परस्यू इट फर्दर. दूसरा जो है वो इकोनॉमिक्स एंड लॉ की फील्ड है. सो ये जो है ये रिलेटिवली आगे चल के मैं बताऊंगा ये कैसे इन्वेंट हुई इकोनॉमिक्स एंड लॉ. ये लेटरल एंट्री है ये भी, लेकिन दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया. लॉ और इकोनॉमिक्स जो हैं ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कैसे सेम चीज के ऊपर समटाइम्स लॉ और इकोनॉमिक्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देते हैं. हाउ कैन वी वर्क टुगेदर कि इकोनॉमिक्स और लॉ जो है उन दोनों की गाइडेंस से हाउ कैन वी मेक डिसीजंस बेटर. सो एक जो है जो आगे चल के मैं आपसे बात करूंगा कि जो अभी डिबेट है, जिस डिबेट जिससे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, द रीजन इज क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस रही है. तो उसमें जो हमारी इंस्टीट्यूशंस की डिबेट है वो क्लस्टर्ड अराउंड है वो और सारे एस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस के जो है वो फंडामेंटल राइट्स, बाकी सारी चीज़ें, मोबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ये पॉइंट्स नहीं डिस्कस होते. डिस्कशन क्या होती है जनरली इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ये जो डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में ये डिस्कशन होती है और इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट के बारे में भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये डिस्कशन आती है. और इसके अंदर डिबेट्स ये होती है कि क्या बेटर इंस्टीट्यूशंस लेड टू मोर डेवलपमेंट या मोर डेवलपमेंट लेड टू मोर बेटर इंस्टीट्यूशंस. तो जो डैरन एशमगलू टाइप का, डगलस नॉर्थ का जो स्कूल ऑफ थॉट है, डगलस नॉर्थ ने जो बड़े सेटल अंदाज में और बाद में ही ऑल्सो रिफर टू काफ़ी सारे जो है वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी, लेकिन अभी जनरली जब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बारी करते हैं तो लोग जनरली समझते हैं कि बेटर इंस्टीट्यूशंस लीड टू डेवलपमेंट, बेटर आउटकम्स. लेकिन बहुत सारे जो हिस्टोरिकल लोगों ने इस पे बात की, हाजून चैंग है, इस तरह के लोग, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई जिसको भी आप अच्छा इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं बेस्ट था, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो वो इंस्टीट्यूशन उस वक्त मौजूद नहीं था जब वो सोसाइटीज डेवलप हो रही थी. तो देयर वर अदर रीजंस, जब वो डेवलप हो गई तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व हुए. सो दैट्स आल्सो अ स्कूल ऑफ थॉट दैट टॉक्स अबाउट कि कॉजेलिटी जो है, डायरेक्शन ऑफ कॉजेलिटी क्या है, क्या डेवलपमेंट लीड्स टू इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन लीड्स टू डेवलपमेंट. सो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. अच्छा जी. सो जो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हम जरा बात करना चाह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स और न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर. और जो इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स है ये भी बात करती है कि इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं. ठीक है. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स. तो अगर आप इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जो ओरिजिन है, तो एडम स्मिथ एज अ फाउंडर, अगेन बार बार हम जब से स्टार्ट किया हुआ है आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में, दैट्स वाई एडम स्मिथ के कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रहे हैं इकोनॉमिक्स में. उसके आइडियाज़ बार बार जो है वो आते रहे हैं. तो वो जो है वो इंस्टीट्यूशंस में जो एडम स्मिथ ने कहा था उस वक्त भी उसने कहा, उसने एक वर्ड यूज़ किया था वो जब हम बात कर रहे थे, मैंने भी आपको कहा था, उसने कहा था कि ये जो मार्केट है ये डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन से जो है वो तरक्की होती है और उसके बाद जो है वो मार्केट एक्सटेंट डिटरमिन करती है कि आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं. तो उसने कहा वो मार्केट एक्सटेंट जो है वो डिटरमिन होती है उस सोसाइटी के कल्चर से. उसका मतलब क्या था कि उस सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होएगी ये डिपेंड करेगा उसके कल्चर से, उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में. सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस थॉट प्रोसेस. लेकिन
جب ایڈم سمتھ کے بعد کلاسیکل اکنامکس آئے, نیو کلاسیکل اکنامکس آئے, تو انہوں نے بہت زیادہ اس تھاٹ پروسیس پہ توجہ نہیں دی. دے ور مور وریڈ اباؤٹ ایلوکیشن آف ریسورسز, پروڈکشن, لانگ ٹرم گروتھ, پروڈکشن. تو اس کے بارے میں زیادہ وریڈ تھے, انہوں نے انسٹیٹیوشن کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جو نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس ایوالو ہوئی ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رونلڈ کوس تھے ایک اکانومسٹ, ان کے بعد یہ ایوالو ہوئی, اور 2-3 اکانومسٹ تھے جن کی وجہ سے یہ نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. اور اس نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس نے اس سے پہلے تک جب اکنامکس کے اندر اکنامک تھیریسٹ جو ہیں, جو مشہور ون ہے وہ ویبلن ہے, جس نے انسٹیٹیوشنل اکنامکس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا. اینڈ دیٹ واز اے کرٹیک آف نیو کلاسیکل اکنامکس, کہ نیو کلاسیکل اکنامکس جس طرح سے بیہیویئر اور ریشنل چوائسیز کا کہہ رہی ہے, وہ اس طرح سے ریشنل نہیں ہوتی ہیں. ہماری چوائسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈٹرمن ہوتی ہیں ہمارے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ, انسٹیٹیوشنز کے نتیجے میں جو ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے. دیٹ واز دا بیسک کرٹیک ویبلن کی. اور لیکن وہ دیٹ واز انسٹیٹیوشنل اکنامکس. لیکن انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف اکنامک ماڈلس. تو اکانومسٹ تھاٹ فار اے لانگ ٹائم کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن بنتے کیسے ہیں, کیسے ایوالو ہوتے ہیں, چینج کیسے ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. دس از پروبیبلی ناٹ آور کنسرن. جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نالج اور آئیڈیاز کے بارے میں اکانومسٹ کا بڑے عرصے تک تھا کہ یہ سائنٹیفک سائنس اور یہ انڈیپینڈنٹ آف اکنامک ماڈلز ہو رہے ہیں, unless we had endogenous growth theory جس نے بات کی کہ نہیں, اس کی بھی اکنامک ریشنلز ہیں اور وہ بھی اکنامک سسٹم کے اندر موجود ہے. سو اس میں جو ہے وہ جو نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس ہے, اس نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز بھی جو ہیں they are susceptible to economic analysis. اور اکنامک انالیسس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اور انسٹیٹیوشنز کو انڈوجنس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. انسٹیٹیوشنز کیسے ایوالو ہوتے ہیں, کیسے چینج ہوتے ہیں. سو دیٹ واز دا بگننگ آف. اور انہوں نے نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس کو مور میتھڈولوجیکل بنایا. اس میں اس وقت اکانومیٹرکس آ چکی تھی, اس میں اس وقت تک جو ہے وہ اور ڈیولپمنٹ ڈسپلن میں ہو چکی ہوئی تھی, کینزین اکنامکس آ چکی ہوئی تھی, اور they incorporated more formal methods of analysis of institutions instead of just having some passing statements جیسے آپ کو پا کے ایڈم سمتھ نے کی, ویبلن کا جو سارا فریم ورک تھا, تو اس کی بجائے they made more rigorous and organized analysis of institutions. اور اس میں جو ہے وہ نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس incorporates a theory of institutions, rules, customs and norms into economics. It builds on modified and extends new classical theory. تو جو ویبلن والی جو اوریجنل انسٹیٹیوشنل اکنامکس تھی وہ کرٹیک تھی, وہ نیو کلاسیکل سے باہر بات کر رہی تھی. لیکن جو نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس ہے, اٹ واز embedded in neoclassical theory, sort of a modified neoclassical theory. اس نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کو ریٹین کیا نیو کلاسیکل کی, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مائکرو اکنامک اپروچ کے ساتھ جو ہے انسٹیٹیوشن اپلائی کیے. اور اس کے بعد ایک موومنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور جس نے تھیوریٹیکل امپیریکل ریسرچ کو ایگزامن کیا. اٹ انکلوڈز, اس میں جو کافی جو کانسیپٹس ڈسکس ہوئے وہ ٹرانزیکشن کاسٹ ہے, پولیٹیکل اکانومی ہے, پراپرٹی رائٹس ہے, ہیرارکی, آرگنائزیشن, پبلک چوائس. It involves work in political science, law, sociology, anthropology and other social sciences. تو یہ نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس میں انہوں نے مور کراس ڈسپلنری بھی بنانے کی کوشش کی, اور they try to incorporate many other things as well. So that's just an intro sort of institutions. So یہاں میں کچھ آپ کو جو ہے وہ فیمس نام بتاؤں گا جن ناموں نے ان میں کنٹریبیوٹ کیا. اس میں بہت بڑا نام اکنامکس کی فیلڈ میں ایڈم سمتھ ہے, اور اس نے ورڈ مارکیٹ ایکسٹینٹ یوز کیا, اور اس مارکیٹ ایکسٹینٹ کو اس نے ڈسکرائب کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کی بات کی. اسی طرح اس سے پہلے جو اس کا کام تھا, دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس میں, اس نے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ دا وے وی بیہیو, وائی ڈو وی بیہیو ان دیٹ وے. ہم اچھائی برائی اپنے نظر میں کس کو سمجھتے ہیں, اور اس میں بھی اس نے اپروول ریٹس کی بات کی کہ کن چیزوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ارد گرد کے لوگ اس چیز کو اپروو کریں گے, کس کو نہیں کریں گے. So in a way he was talking about some rules, some norms which exist independent of his economic model, اور وہ ہمارے بیہیویئر کو شیپ بھی کرتے ہیں. So this is what Adam Smith thought. لیکن یہ اس کے بعد یہ ساری باتیں کوئی زیادہ اکنامکس کے اندر جو ہے وہ آ نہیں سکیں, اور اس کے بعد تھارنسٹین ویبلن جو ہے اس نے اس انسٹیٹیوشنل اکنامکس کی بنیاد رکھی. اس کی میں کچھ چیزیں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد جو ہے وہ اے سی پیگو جو ہے وہ الفریڈ مارشل
کو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ الفریڈ مارشل کا ڈسائپل تھا اور اسی کی پروفیسرشپ والی جگہ پہ سی پیگو نے جوائن کیا تھا. از اے بگ نیم آف دیٹ ٹائم. اور پیگو جو ہے وہ کینز کا رائول تھا. یہ ایک نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے تھے, کینزین اکنامکس, اور ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی ہارش ریلیشنز رہتے تھے اباؤٹ ڈائلاگ اینڈ مینی تھنگ دا وے دے سی دا ورلڈ. سو اے سی پیگو جو ہے اس نے آگے چل کے میں بتاؤں گا اس نے کانسیپٹ ایکسٹرنالٹیز کا انٹروڈیوس کروایا, اور یہ بہت ساری جو انسٹیٹیوشنل اکنامکس سے برج ہوئی وہ پیگو کے رسپانس ٹو ایکسٹرنالٹیز ہی برج ہوئی. اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے جو فاؤنڈرز میں سے آتا ہے وہ رونلڈ کوس ہے. تو رونلڈ کوس جو ہے اس کے کام کے بارے میں ہم بات کریں گے. ڈگلس نارتھ کو میں تھوڑا ڈسکس کروں گا, لیکن ویل ٹاک اباؤٹ obviously نارتھ از دا پائنیئر جس کی ابھی ڈیفینیشن ہم نے بات کی ہے. اور چونکہ ڈگلس نارتھ اور یہ کچھ لوگوں کو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو آئی تھاٹ کہ ذرا جن لوگوں کے بارے میں نئی ڈسکشن ہوتی ہے ان کے کام کو ذرا ہم ڈسکس کریں. اس کے بعد جو ہے وہ اولیور ولیمسن جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ he is the one who coined this term new institutional economics in somewhere around 1975 I think. So اولیور ولیمسن جو ہے اس نے یہ ٹرم قائم کی. اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفر ہیں ایلنر آسٹروم. ایلنر آسٹروم اور ولیمسن دونوں کو جائنٹ نوبیل پرائز ملا تھا. یہ جو چاروں جن کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے یہ چاروں لوگ جو ہیں نوبیل پرائز ونر ہیں اکنامکس میں, اور یہ چاروں نے مل کے نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی, اور ان چاروں نے ایک سوسائٹی بھی بنائی تھی اور ان کا آپس میں بھی بڑی کوآرڈینیشن تھی اینڈ دے آل لرنڈ فرام ایچ ادر. تو دے فور آف دیم آر ایکچولی کی ٹو انڈرسٹینڈنگ یہ جو ساری چیز ہے. انہوں نے جو سوسائٹی بنائی تھی اس کا نام تھا چاروں نے سوسائٹی فار انسٹیٹیوشنل اینڈ آرگنائزیشنل اکنامکس, اور فارملی دا انٹرنیشنل سوسائٹی فار نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس ان 1997 میں انہوں نے بنائی تھی. اور یہ سوسائٹی اس کے بعد جو آج کل جو پاپولر نیم ہے دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اندر وہ ڈیرن ایسمگلو ہے, جیمز روبنسن ہے جن کی کتاب وائی نیشنز فیل ہے. تو اس کو میں اینڈ کے اوپر لے جاؤں گا, زیادہ بات جو ہے وہ ہم ان چاروں کے بارے میں کریں گے اور اوپر والوں کے بارے میں. سو ڈیرن ایسمگلو کی کتاب کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ایوالو ہوتی ہے نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس. سو سب سے پہلے میں نے آپ کو تھارنسٹین ویبلن کی بات کی کہ اس نے 1899 میں کتاب لکھی دا تھیوری آف دا لیئر کلاس, اور اس تھیوری میں اس نے کنسپیکوس کنزمپشن کا کانسیپٹ دیا. اور کنزمپشن میں جو ہم ریشنل چوائس نیو کلاسیکل تھیوری میں جس کی بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ریشنل ہیں, ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, کنسسٹنٹ چوائسیز ہوتی ہیں ان کی, تو اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا, اور ہم بہت زیادہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کی بیسس پہ ڈیسیژن کرتے ہیں, اور ہم وہ جو جس کو ڈیمانسٹریشن افیکٹ نہیں کہتے کہ دکھاوے والی کنزمپشن ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں, تو ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو اور لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یا جن سے ہمارا اچھا اسٹیٹس ہوئے گا. تو ہی تھاٹ اباؤٹ دیٹ, اور اس نے بات کی ریلیشن شپ بٹوین دا اکانومی, سوسائٹی اینڈ کلچر, جو کہ نیو کلاسیکل نہیں کر رہی تھی. تو he actually established institutional economics with that relationship کہ there is a relationship between economy, society and culture. اور اس کے بعد ویبلن گڈ جو ہے اس کا اس نے ایک نام بعد میں قائم ہوا, اور اس کو ہم کہتے ہیں which refers to a product whose demand increases as its price increases because consumers consider it an exclusive status symbol. کہ اس کی اگر پرائس بھی بڑھ جائے تو اسٹیٹس سمبل کے لیے, جو وہ ٹریڈیشنل اکنامکس جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں ان کے ماڈل. سو اس نے کہا نہیں ایسا ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ ہی واز ایکچولی انکارپوریٹنگ رول آف انسٹیٹیوشنز انٹو اکنامک ایکٹیویٹی. اور اس نے بات کی سائیکولوجیکل, سوشل اینڈ اکنامک ایشوز آف ہاؤ انسٹیٹیوشنز انفلوئنس پیپلز بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس میں he talked about all these social sciences جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے اندر پہلے سے انسٹیٹیوشن کا تصور موجود تھا, اکنامکس اس وقت انکارپوریٹ نہیں کر رہی تھی, اینڈ he actually brought that rule جو ہے وہ. اور اس نے کہا کہ social creation of habits of thought, institutions and their consequences for the behavior of people in the society. اس نے habit اور instincts کے اوپر بہت بات کی کہ یہ habit کیا ہے اور habit form کیسے ہوتی ہیں, habit influence کیسے ہوتی ہیں, اور وہ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ آگے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں کیا رول پلے کرتی ہیں, انسٹنکٹس کیا ہیں, انسٹنکٹس کہاں سے آتی ہیں. سو دیٹ از دا بگننگ آف انسٹیٹیوشنل اکنامکس ویئر ہی ریزڈ دیز پوائنٹس اینڈ تھارنسٹن ویبلن از کنسیڈرڈ دی فاؤنڈر آف انسٹیٹیوشنل اکنامکس, اور اس سے بات پھر آگے چلی.
لیکن اس کے بعد پھر کوئی زیادہ اس کے آئیڈیاز کو کسی نے پک نہیں کیا, ڈسکشن نہیں ہوئی. اکنامکس جو ہے اس وقت کینزین اکنامکس آ گئی, اکانومسٹ ور مور انوالوڈ ان دیٹ 1930 کرائسس اور اس سارے پروسیس میں لگ گئے. مین وائل جو ہے رونلڈ کوس جو ہے اس کے بارے میں ہم آتے ہیں, جو سب سے بڑے کنٹریبیوشن اگر کہا جائے تو اس نے اس ساری فیلڈ کو جو ہے وہ کنسپچولائز کیا. اس نے 1930 رونلڈ کوس از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی آف دا لاسٹ سینچری. اچھا, وہ جو چاروں لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں جن کو میں نے ریڈ کیا ہوا تھا, وہ چاروں لوگ جو ہیں وہ کہیں 2010 والے ڈیکیڈ میں یہ فوت ہوئے ہیں. سو رونلڈ کوس جو ہے یہ 1920s میں میرے خیال میں پیدا ہوا تھا, نہیں 20 نہیں, کہیں سم ویئر 1930 میں وہ انڈر گریڈ کر رہا تھا. یہ سارے لوگ اسی کے آس پاس پیدا ہوئے اور یہ 2010 میں چاروں فوت ہوئے ہیں. اچھا, یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب کے اوریجنل لیکچرز ان کے اپنے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. سو یو کین سی دیم لیکچرنگ دیئر کانسیپٹس, دیئر آئیڈیاز, اور ان چاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے جو ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ, ان کے آئیڈیاز سب کے. اچھا, یہ جو ہے 1930, لیکن جو اوریجنلی ہے رونلڈ کوس جو ہے اوریجنلی اس کو یہ آئیڈیا 1932 میں ایمرج ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن پبلش 37 میں ہوا. 1932 میں وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں بی کام کر رہا تھا. اور رونلڈ کوس جو ہے جس نے اتنی بڑی فیلڈ بنائی ہے, انٹرسٹنگلی اس کی فارمل ایجوکیشن وہی انڈر گریڈ ڈگری ہے میرے خیال میں, LSE میں اس وقت 2 سال کی ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد فارمل PhD نہیں ہے, بٹ اس کو 5-6 یونیورسٹیز نے آنریری PhD دی ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے لا کی شاید ڈگری کی تھی, لیکن وہ اس کے بعد یہ اسسٹنٹ لیکچرر لگ گیا, پروفیسر بنتا گیا اور بہت بڑا آدمی بنا. اور جو 1932 میں جو لنڈن اسکول آف اکنامکس جب وہ پڑھ رہا تھا اس وقت اس نے بی کامرس کر رہا تھا, وہاں پر اس نے لا کے کورسز لیے. اکنامکس سے اس کا ایکسپوئر بہت لیٹر سٹیج پہ جا کے ہوتا ہے, لیکن پہلے وہ لا سے اس کا ایکسپوئر پہلے ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ لا اور اکنامکس کو بعد میں پھر یونائٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ رونلڈ کوس کو دیکھیں گے تو اس کو لا میں اس کو بہت پڑھایا جاتا ہے, لا اسکولس میں, اور اس کو پروفیسر آف لا اینڈ اکنامکس جو ہے نا اس کی اپوائنٹمنٹ تھی. سو 1932 میں اس کو آئیڈیا ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ایمرج ہوتا ہے, اور وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ریز کرتا ہے, وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. لیکن دوسرا اس کا جو پیپر ہے, ان 2 پیپرز نے آپ سمجھیں کہ نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس کے اندر ایک رول پلے کیا. وہ اس کا 1960 کا پیپر ہے, دا پرابلم آف سوشل کاسٹ. تو جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بریک تھروز ہوتے ہیں, میں پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی بات کی, پچھلے لوگوں کو بھی ڈسکس کیا کہ مینی آف دیم ایکچولی they wrote their ideas when they were grad students, undergrad students. اور وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں جو ambitious questions ریز کرتے ہیں, وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں جو big questions ریز کرتے ہیں, critique کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو that age is usually very critical, جو کہ پاکستان میں ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. So the problem of social cost اس نے BCom LSE میں وہ پڑھ رہا تھا, اور جب LSE میں پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ جو AC پیگو ہے اس نے ایکسٹرنیلٹیز کا کانسیپٹ دیا. ایکسٹرنیلٹیز کا مطلب کیا تھا؟ ایکسٹرنیلٹیز کا مطلب چونکہ نیو کلاسیکل میں تھا کہ مارکیٹ جو ہیں وہ پرفیکٹلی کام کرتی ہیں انڈیپینڈنٹلی, لیکن اس نے کہا کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں مارکیٹس جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتی, اور وہ ایکسٹرنیلٹیز ہیں. ایکسٹرنیلٹیز کی صورت میں دین گورنمنٹ کو جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے, اور اس نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس نے کہا انٹروینشن کیسے ہونی چاہیے, ریگولیٹری نیچر کی ہونی چاہیے. سو پیگو نے کہا کہ ریگولیٹری بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پولیٹیشنز کریں. تو اس نے کہا اگر پولیٹیشنز کریں گے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سرو کریں گے. تو بیوروکریٹک ماڈل آف ریگولیشنز ہونا چاہیے تھا, جو آج ہم ریگولیشنز ماڈل دیکھتے ہیں. تو یہ پیگو سے مرج ہوتا ہے اس کے آئیڈیا سے, ایکسٹرنیلٹیز کی وجہ سے. تو ایکسٹرنیلٹیز کیا ہیں؟ اس نے کہا دیر از اے ڈفرنس بٹوین پرائیویٹ کاسٹ اینڈ سوشل کاسٹ. اس کی سمپل ایگزامپل ہے کہ آپ ایک فیکٹری ہے, وہ فیکٹری کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہی ہے اور اس کی وہ پرائس چارج کرتی ہے لوگوں سے, لوگ پرائس پے کر دیتے ہیں. لیکن وہ فیکٹری جو ہے وہ دھواں بھی نکال رہی ہے, وہ اسموک بھی نکال رہی ہے. اس دھوئیں کے نتیجے میں ارد گرد کے سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے. تو لہٰذا دیر از اے سوشل کاسٹ. تو وہ سوشل کاسٹ انکارپوریٹ نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا کہ لہٰذا اس صورت میں دیر از اے گورنمنٹ انٹروینشن, جو گورنمنٹ کو اس میں آنا پڑتا ہے کہ کیسے وہ ایکسٹرنیلٹی. اسی طرح یہ نیگیٹو تھی, پازیٹیو بھی ہوتی ہے. پازیٹیو آج کل آپ انٹرنیٹ کی ایگزامپل لیں, کہ آپ نے کسی کو انٹرنیٹ دے دیا, اس انٹرنیٹ کے اس نے پیسے دے دیے, لیکن اس انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کو وہ فارمر ہے, اس کو ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے.
اس کے بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں. تو دیر آر دیز پازیٹیو. ایک سڑک بن گئی ہے, سڑک کے نتیجے میں کتنی ایکسٹرنالٹیز آ گئی ہے. تو جہاں پر کوئی ایک نہیں ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور وہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی کہے گا کہ میں کیوں یہ کروں, وہ کیوں یہ کرے, لہٰذا جو ہے وہ میں تو نہیں کروں گا. تو اس صورت میں جو ہے ایکسٹرنالٹیز پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایمرج ہوتی ہیں. سو پیگو نے کہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے ایشو آف ایکسٹرنالٹیز اس نے جب ریز کیا اور اس نے بیوروکریٹک ریگولیٹری میکینزم جو ہے اس وقت وہ کر رہے تھے, تو وہ مارکیٹ ٹرانزیکشن پہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی انٹرسٹ تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہی ہوتی ہیں. سو پیگو نے کوشچن ریز کیا, اس نے کہا یہ فرمز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ایک انڈر گریڈ کا بچہ ہے, اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. وہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ نیو کلاسیکل تھیوری کہتی ہے کہ مارکیٹس پرفیکٹلی آپریٹ کر رہی ہیں, تو پھر جو ہے نا یہ فرمز کیوں بنتی ہیں, آرگنائزیشنز کیوں بنتی ہیں. اس کا خیال تھا کہ ہر کسی کو جو چاہیے وہ مارکیٹ سے اس وقت خرید لے جا کے. اگر کوئی بزنس مین بھی ہے وہ ساری چیزیں اسی وقت لوگوں سے خریدے اور اس کو ایک سے لے, دوسرے کو دے دے, تیسرے کو دے دے جا کے. اس کو ایک کمپنی کیوں بنانی پڑتی ہے, اس کے اندر لوگ پرماننٹ کیوں ہائر کرنے پڑتے ہیں. تو ہی ریز دس کوشچن. دیٹ واز مطلب وہ کوشچن ایسے ہی سمپل سا آج لگتا ہے, لیکن اگر اس دور میں دیکھیں جب یہ کوشچن ریز نہیں ہوا تھا, اینڈ دیٹس ویئر ہی انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف ٹرانزیکشن کاسٹ. اور اس نے کہا کہ ایک تو جو بات ہو گئی کہ کاسٹ اور مارکیٹ اس میں نہیں کرتی ہیں. سو اس نے ایک پوائنٹ ریز کیا, اس نے کہا جو پیگو ہے وہ ٹرانزیکشن کاسٹ کو اگنور کرتا ہے. اس نے کہا ایون ریگولیشنز کے اندر ٹرانزیکشن کاسٹ انوالوڈ. اچھا ٹرانزیکشن کاسٹ سے اس کا کیا مراد تھا؟ جب اس نے بات کی کہ فرم کیوں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس نے جواب دیا اس کا, فرم اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ٹرانزیکشن کاسٹ انوالو ہوتی ہے ایون مارکیٹ آپریشن کے لیے. تو جو نیو کلاسیکل ماڈل ہے پیگو کا بھی اور سارا نیو کلاسیکل, وہ سمجھتا ہے ٹرانزیکشن کاسٹ زیرو ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, میں کس سے خریدوں, کب خریدوں, کتنے کی خریدوں, پرائس کی نیگوسیشن, بارگیننگ. تو آپ کا ٹائم لگ رہا ہے, آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہے, کئی صورتوں میں آپ کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. مطلب گورنمنٹ ہے, اس نے کچھ پروکیورمنٹ کرنی ہے, گورنمنٹ ایک ایڈ بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس سے پہلے 10-15 بندے کمیٹی کے بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ ایڈ بنتی ہے, وہ جاتی ہے میڈیا میں, وہ آتی ہے, اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. وہ پروکیورمنٹ کی کاسٹ جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے کہ اس سے کتنے کی پروکیور کیا ہے, لیکن وہ جو پروسیس ہے سارا وہ ٹرانزیکشن کاسٹ ہے. اچھا, پھر آپ کے لائرز انوالو ہوتے ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, بارگیننگز ہوتی ہیں. تو اس نے کہا یہ ٹرانزیکشن کاسٹ تو کلاسیکل تھیوری دیکھتی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ فرم اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کاسٹ انوالو ہے. تو جب آپ فرم کے اندر لوگ رکھ لیتے ہو تو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو جاتی ہے. تو فرم اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, اب اس نے کہا کہ پیگو کا جو ایکسٹرنالٹیز کا ماڈل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب گورنمنٹ آئے اور وہ ریگولیشن انٹروڈیوس کرے گی, اس نے کہا ریگولیشن کی بھی ٹرانزیکشن کاسٹ ہے جو کہ یہ ماڈل اگنور کر رہا ہے. تو دس واز ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے یہ 1937 کا ایک سمپل سا پیپر, ایک انڈر گریڈ کا جو ہے اس نے ریولیوشنائز کر دی فیلڈ, اور اس نے بعد میں ٹرانزیکشن کاسٹ کا, اور اس نے کہا ٹرانزیکشن کاسٹ لوور کیسے ہوتی ہے, لہٰذا گورنمنٹس کو کیا کرنا چاہیے, ٹرانزیکشن کاسٹ لوور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہم آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نان مارکیٹ آپریشنز کیپٹلسٹک سوسائٹی میں ہیرارکیکل ہیں, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, سارا کچھ خود ہوگا. تو وائی فرمز ایگزسٹ, اس کوشچن سے بات سٹارٹ ہوئی. وائی کانٹ ڈو ایوری ٹرانزیکشن ان دا مارکیٹ. پھر اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ریسورس ایلوکیشن کوآرڈینیٹ کرتی ہے, پرائسز کرتی ہیں, لیکن اس نے کہا نہیں, وہاں فارم کے اندر تو مینجمنٹ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, پرائس تو نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ مینجمنٹ کو اس نے لے کے آیا, چونکہ اس کی اپنی فیلڈ بھی کامرس تھی. تو اس نے مینجمنٹ کو لے کے آیا, اور مینجمنٹ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, بیکاز آف دوز ٹرانزیکشن کاسٹ, کہ اگر وہ مینجمنٹ نہ ہو تو ٹرانزیکشن کاسٹ بہت ہائی ہو جائے. تو دیٹس واٹ ہز آئیڈیا واز. دیر از اے ٹرانزیکشن کاسٹ انوالوڈ ان مارکیٹ ٹرانزیکشنز. فرمز گرو لارج اور اسمالر بیسڈ آن دا ہائر ٹرانزیکشن کاسٹ اینڈ لوور انٹرنل کاسٹ. کیونکہ باہر جو ہے وہ ہائر ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہیں, لوور انٹرنل کاسٹ ہوتی ہیں. اچھا, اب اس نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرنالٹی کا ایشو جو پیگو بتا رہا تھا کہ ایک ریگولیشن آئے جائیں, جس کو پیگووین ٹیکس بھی ہم کہتے ہیں, کہ آپ اس کو جو ہے دیر ملٹیپل ویز, کہ آپ جو ہے جو میٹر ہے اس کے اوپر فائن ڈال دیں, یا میٹر کو الاؤ کریں کہ تو کتنی پولوشن جتنی پھیلا رہا ہے اتنا پیمنٹس کرے. تو دیز آر آل پیگووین ٹیکسز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ایکسٹرنالٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, اب جو ہے وہ اس نے کیا کہا,
جو رونلڈ کوس ہے اس نے کہا کہ مارکیٹس کین ریزولو ایکسٹرنالٹیز اف پراپرٹی رائٹس ہیو ٹو بی کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ ٹرانزیکشن کاسٹ ہیز ٹو بی لو دین لیٹ پارٹیز بارگین. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ سارا کب آتا ہے, اس نے کہا جب پراپرٹی رائٹس نہیں ہوتے ہیں, کسی کے پاس کلیئر رائٹس نہیں. اس نے خود بڑی سمپل ایگزامپل دی, مثلا اس نے ایک ایگزامپل دی اپنے پیپر میں, اس نے کہا کہ ایک بیکر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے. ایک بیکر پہلے تھا, وہاں ڈاکٹر بھی اس بلڈنگ میں آ گیا یا اس کے پاس ہی آ گیا, اس نے اپنے ڈاکٹر, اب بیکر کی مشین چلتی ہے تو ڈاکٹر ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے گورنمنٹ کو کہا کہ بھئی آپ اس کے اوپر فائن پوز کریں, یا اس کو بولیں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے اس نے کہا دو سولوشنز ہیں. سپوز دو سولوشن یہ ہیں کہ 100,000 لگ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ اگر وہ اپنی دیواریں اور سیلنگز ایسی بنا لے کہ اس کو آواز نہ آئے, اور جو بیکر ہے یا وہ اپنی مشین چینج کر لے اور اس کو 50,000 جو ہے وہ پے کرنا پڑے, اور 50,000 سے جو ہے وہ اس کی مشین چینج ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سچویشن, اب گورنمنٹ کیا کہے گی, گورنمنٹ آ کے اس کو کہے گی تو 50,000 لگا بھائی بیکر کو اور اپنی مشین چینج کر, تو ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن اس نے کہا یہ ایشو کیوں آ رہا ہے, اس نے کہا یہ ایشو اس لیے آ رہا ہے کہ نائز پروڈیوس کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے, یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو اس نے کہا اگر گورنمنٹ یہ کرے یا ڈاکٹر کو یا اس دونوں کو ایک کسی کو رائٹ دے دے نائز کو کنٹرول کرنے کا کلیئرلی, اور اگر وہ رائٹ اس کو دے دیتا ہے, اگر سپوز ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ڈاکٹر نے کنٹرول کرنا ہے, تو ڈاکٹر اپنے اوپر پینلٹی نہیں ڈالے گا, ڈاکٹر جو ہے اس کو بولے گا تو 50,000 روپیہ دے تو کہ نائز تو کر رہا ہے. لیکن اگر وہ رائٹ وہ دے دیتے ہیں اس کو بیکر کو, اور وہ کہتے ہیں کہ تو نائز پروڈیوس اور کنٹرول کر سکتا ہے, اب وہ کیا کرے گا, اب وہ اپنے اوپر تو نہیں ڈالے گا پینلٹی, اب وہ ڈاکٹر کو کہے گا کہ تجھے جو ہے وہ نائز کا مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے 50,000 دے اور میں یہ ٹھیک کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ یہ جو رونلڈ کوس ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے جو ایفیشینٹ سولوشن ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرف سے پیسے آئیں وہ ایفیشینٹ سولوشن نکل سکتا ہے اگر پراپرٹی رائٹس ڈیفائنڈ ہو. لیکن بعد میں جن لوگوں نے رونلڈ کوس کو فالو کیا انہوں نے سمجھا کہ رونلڈ کوس جو ہے وہ فری مارکیٹ ایڈوکیٹ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو کرتا رہے وہ کرتا رہے اگر پراپرٹی رائٹس ہیں. تو دس واز ناٹ رونلڈ کوس تھیرم ایکچولی. تو کوس کا ایک تھیرم بعد میں مشہور ہوا, اور وہ کوس تھیرم یہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی انٹروین نہ کرے. کوس تھیرم ایکچولی جو تھا وہ یہ تھا, وہ کوس تھیرم کہہ رہا تھا سجیسٹ دیٹ دا مارکیٹ کین پوٹینشلی solve externalities if property rights are clearly assigned and negotiations is feasible. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ غزالیں ہیں اس نے لا کے دی کہ مثلا ایک ٹرین جو ہے وہ جا رہی ہے, ٹرین کے ارد گرد فیلڈز ہیں اور ٹرین سے سپارک نکلتا ہے, ساتھ والی فیلڈ جو ہے اس پہ آگ لگ جاتی ہے. اچھا اب کیا کون لائبل ہے اس آگ کو پے کرنے کا, امریکہ میں کیا کیس ہوا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یو کے میں کیا ہوا. تو اس نے یہ پراپرٹی رائٹس کو, کیسز کو, لاز کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا اور اس کی بیسس پہ بڑی اچھی. تو اس نے کہا پراپرٹی رائٹس اسائن کر, اور رائٹس آر فیسیلیٹیٹ بارگیننگ سو دیٹ دا ریلیونٹ پارٹیز کین اینڈ اکنامکلی وہ نیگوشیٹ کر سکے. اچھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ اگر وہاں تو بیکر اور ایک تھا تو بات ختم ہو گئی, لیکن سپوز ایک فیکٹری ہے جو پولوشن کر رہی ہے, اس کے ارد گرد جو ہے وہ 10,000 لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اب وہ جو 10,000 جو ہیں وہاں پراپرٹی رائٹس نہیں دیے جا سکتے, وہ 10,000 لوگ آپس میں نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے, پھر وہ فرم کے ساتھ نیگوشیٹ, تو وہاں بارگیننگ مشکل ہو جائے گی, وہاں پاسبل ہی نہیں ہوئے گی. تو لہٰذا گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ گورنمنٹ بارگیننگ کو ایزی بنا دے ایسی سچویشن میں. اب میرے ذہن میں آ رہا ہے دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ اس میں نے پڑھا ہے یا ان کے لوگوں نے بعد میں پڑھا ہوگا, کہ ایزی بنانے کا مطلب ایسے فورمز بنا دینا ہے پرابیبلی کہ جہاں جن کے پاس یہ رائٹ ہو نیگوشیٹ کرنے کا, یا کچھ ایسے ادارے ہوں جن کے پاس یہ رائٹ. تو اس نے کہا انڈیپینڈنٹلی وہ بارگین کریں گے. تو دس از ہاؤ اس کا سولوشن ایمرج ہوتا ہے. اور بعد میں جو کورس ہے اس کا بہت زیادہ ٹائم گزرا, اس نے فریکوینسی ایلوکیشن کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا. یو کے لنڈن میں رہا, ڈنڈی میں اس نے پڑھایا, بعد میں پھر انگلینڈ چلا گیا اور وہاں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا, شکاگو میں بھی اس نے پڑھایا. تو دس از رونلڈ کوس کنٹریبیوشن جو اس نے ڈیولپ کیا تھا. ابھی آتے ہیں ڈگلس نارتھ پہ. ڈگلس نارتھ جو ہے اس نے اسٹڈی کیا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں, بی اے کیا, اس کے بعد اس نے مرچنٹ نیوی جوائن کر لی اور وہاں پر جا کے اس نے نیویگیشن بھی ٹاٹ کی. اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا. جب وہ ابھی نیویگیشن میں بڑا لمبا عرصہ اس نے گزارا تو ہی واز سیریسلی تھنکنگ شوڈ آئی
should he become a photographer or an economist, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں فوٹوگرافر شاید زیادہ اچھا بن پاتا اکانومسٹ کی نسبت، لیکن اس نے فوٹوگرافی چھوڑی اور پی ایچ ڈی کرنے اکنامکس میں 1950s میں یو سی برکلی میں آ گیا. وہاں پر اس نے ایک فیلڈ انوینٹ کی، اس کو کلیومیٹرکس کہتے ہیں. اور کلیومیٹرکس کیا تھی کہ کوانٹیٹیو میتھڈز فار دا اسٹڈی آف ہسٹری. اور اس نے کہا کہ مارکیٹس ورک اف اسٹرکچرڈ. تو اس نے جو بات کی کہ مارکیٹس جو ہیں وہ ہیومن کریشن ہیں. جو ولیم، اور یہ بڑی دفعہ یہ بات اگر آپ لیکچر سنیں گے تو رونلڈ کوس بھی کہتا ہے، یہ سارے کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے تھے نا مارکیٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں مارکیٹ ایسے نہیں ایگزسٹ کر رہی، مارکیٹس کسی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ بھی اسٹرکچرز ہو رہی ہیں، اور وہ اسٹرکچر ہیومنس کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کر رہے ہیں، دیٹ از ڈیفائنڈ بائی دوز انسٹیٹیوشنز. اور اس نے کہا کہ مارکیٹس ورک اف اسٹرکچرڈ. تو وہ لیسس فیئر ٹائپ کی اکانومی کے ہی واز ناٹ ان دیٹ فیور، اور ہی واز مور اباؤٹ کہ مارکیٹس کو اچھا اسٹرکچر کیا جائے، اور مارکیٹ کو اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے. اور رونلڈ کوس جو ہے بار بار یہ ورڈ یوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مارکیٹس آر ہیومن کریشنز، تو وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس نے ایک 1991 میں پیپر لکھا جو سب سے زیادہ مشہور ہوا اور سائٹ ہوتا ہے، موسٹ سائٹڈ پیپر ہے. اس میں اس نے انسٹیٹیوشنز کو ڈیفائن کیا کہ دے آر ہیومنلی ڈیوائزڈ کنسٹرینٹس دیٹ اسٹرکچر پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل انٹریکشنز. تو یہ ہمارے جیسے پولیٹیکل انٹریکشن ہے کہ ہمارا سسٹم کیسا ہوگا، ہماری پارلیمنٹ کیسی ہوگی، ممبر کب سلیکٹ ہوگا، کب نہیں ہوگا، جوڈیشل کیا کرے گی، کانسٹیٹیوشن کیا بتاتا ہے. تو آل دیز تھنگز آر ہیومن کنسٹرینٹس. اور اس نے کہا کہ نیو کلاسیکل جو ہیں دے فیل ٹو انکارپوریٹ رول آف انسٹیٹیوشنز. اور انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ٹرانزیکشن کاسٹ لوور کرتے ہیں، جس ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات اس نے کی تھی رونلڈ کوس نے. اور وہ کیسے لوور کرتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ سودا کرنا ہو تو آپ کو پتا ہے اگر آپ کے وہ پیسے مار جائے تو کبھی آپ بزنس کرنا ہی نہیں چاہیں گے. سمپل سی ایگزامپل پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں دیکھیں لوگ پیسے پلاٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ بکتے ہیں بیریاز اور ڈی ایچ ایز کے. اچھا کیوں بکتے ہیں؟ وہ اس لیے بکتے ہیں کہ وہاں کو پلاٹوں کے اوپر قبضہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے ایسا کریٹ کیا ہوا ہے جس سے آپ جو ہے نا جا کے 1000 دفعہ سوچتے نہیں ہیں کہ میرے پلاٹ پہ کوئی قبضہ تو نہیں کر جائے گا، کسی سے پوچھتے تو نہیں ہے یہ پلاٹ صحیح ہے، اس کے اوپر اور تو نہیں کسی کا قبضہ. تو یہ ٹرانزیکشن کاسٹ ہائر ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یہ لوور کرتے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ کو. اچھا جی، یہ میں نے تھوڑا سا ایک آرٹیکل سے جو ہے وہ سائٹ کیا ہے. انسٹیٹیوشن ایکشنز آر گورنڈ بائی انٹرسٹ شیپڈ بائی ریلیٹیو پرائسز اینڈومنٹس اینڈ کنسٹرینٹس ایز ویل ایز بائی perceptions of how the world around us works. Cognition and beliefs کی بات کی. Social outcomes are the sum of the individual actions, but the summation process is not simple adding up. Interaction between individual decisions and beliefs critically influence the behavior of everyone. اب دیکھیں وہ اکنامکس میں کیا چیزیں لا رہے ہیں، وہ سوشل بلیفس لا رہے ہیں، وہ پرسیپشنز کو لا رہے ہیں، اور انسٹیٹیوشنز، انڈومنٹس، پرائسنگ، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک سوسائٹی ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے، وہ ہسٹری ہمارے رویوں کو شیپ کرتی ہے. ہمارے آج بھی وہ ہمارے انٹریکشن شیپ کرتے ہیں، دا وے ہماری اپر کلاس جو ہے وہ ناٹ پریویلیج کرتی ہے. تو یہ ڈٹرمن ہو رہے ہیں کسی نہ کسی اس ہسٹوریکل پیتھ ڈیپینڈنس سے. تو ہی ٹاکس اباؤٹ، ڈگلس نارتھ نے بہت زیادہ کنسلٹنگ کا بھی کام کیا ڈیولپنگ کنٹری، اور اس کے بعد سوویت یونین بھی جاتا رہا، ان کو بھی ایڈوائز کرتا تھا. تو ہی انڈرسٹوڈ دیٹ سوویت ماڈل بھی اور انسٹیٹیوشنز کا باقی ریسٹ آف دا ورلڈ بھی. Sorry ji, I'm back. I was disconnected. Let me just share my presentation again. ہیرا آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری ابھی؟ جی جی سر بالکل آ رہی ہے. ہیرا کین یو ہیئر؟ اچھا جی، سو ڈگلس نارتھ جو ہے اس والے سے اس کا کام جو ہے وہ کافی سارا ورلڈ بینک بھی، باقی لوگ بھی اس کو بلاتے تھے، اور اس سے کافی ڈسکشن میں جو انسٹیٹیوشن اور ڈیولپمنٹ کی بات ہے اس پہ. تو دس از مور آف اے کریٹیکل ریویو، جیسے میں نے پہلے ڈیولپمنٹ اکنامکس کا دیا تھا. سو جو پاکستان ہے اس کے اندر اور دنیا میں آج بھی میں نے لکھا ہوا تھا کہ وائی نیشنز فیل نے ایک ہیلپ کی. اس نے ہیلپ یہ کی کہ اس نے انسٹیٹیوشنز اور یہ ساری ڈیبیٹ کو بڑے سمپل الفاظ میں عام آدمی تک پہنچا دیا، جس کا اکنامکس سے بھی کوئی تعلق نہیں، جس کا لٹریچر سے بھی کوئی تعلق نہیں،
اور یہ بہت زیادہ سپریڈ ہو گئی اور اس نے انسٹیٹیوشنز کی ڈیبیٹ کو بہت زیادہ پاپولر کیا. اور اس سے پہلے اس کے پیپر تھے ڈیرن ایس میگلو کے, جس کے بیسس پہ اس نے یہ کتاب لکھی. وہ پیپر بھی اس کے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں بڑے فیمس ہیں, 1991 کا 93 کے پیپرز ہیں اس کے. سو ابھی میں پچھلے دنوں یہ صفا کولڈ مال گیا ہوا تھا لاسٹ ویک, تو ادھر ایک دکاندار جو ہے وہ میں دیکھا تو باہر بیٹھا ہوا ہے اور وائی نیشنز فیل پڑھ رہا ہے. سو دس از ہاؤ پاپولر دس بک از ناؤ, جس کو پاپولر سائنس کی جیسے کتاب ہوتی ہیں. So why nations fail has helped us to understand, لیکن اس کے کچھ نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز بھی آئی ہیں. نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز یہ آئی ہیں کہ کافی ساری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ایجنڈا انہوں نے پک کیا اور ہمارے اب یہ دیکھیں اور لوگوں کے انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, ٹھیک ہے وہ دیکھ لیا, اب کیا کریں اس طرح کی چیز اپنی بھی بنا لیں آپ. So this is what we have been trying to transplant others institutions. ایوالو ہوتے ہیں, جو گرو ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس کے ذریعے ایوالو ہوتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس جو پاکستان جیسے کنٹریز میں بہت زیادہ فوکس ہم نے وائی نیشنز فیل پہ کیا, اور اس کے اوپر اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جن دنیا میں ترقی ہوئی ان کے انسٹیٹیوشنز انکلوسیو تھے, جن کے نہیں ہوئی ان کے ایکسٹریکٹیو تھے اور انکلوسیو نہیں تھے. اس نے امریکہ کی ایگزامپل دی. اس نے کہا امریکہ کے انسٹیٹیوشن تو بہت ایکسکلوسیو تھے. اچھا, لیکن وہ ایکسکلوسیو کن کے لیے تھے؟ وہاں تو افریقن امریکن جو ہے وہ 1961 میں آ کے جو وہ باتیں نہیں کرتا, 1961 میں آ کے وہاں پر افریقن امریکن کو جو ہے وہ سیم اسکولوں میں پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. وہاں پر لیبر یونین جو ہیں وہ ارلی 20th سینچری میں آ کے تو اپنے رائٹس لیتی ہیں تھوڑے بہت, اور آج بھی نہیں ہے, ہیلتھ رائٹس نہیں ہے وہاں پہ, وہاں پر سوشل نہیں ہے. سو جس fathers نے بنائی, yes they did a good job but that wasn't a perfect job. So the way he presented it جو پڑھے لکھے حلقے ہیں اسکالرشپس کے, سوشیولوجی کے, انسٹیٹیوشنل اکنامکس کے, اس تو میں خود بھی ایک لیکچر میں ڈیرن ایس مگلو کا ایک لیکچر اٹینڈ کیا باسٹن میں, تو میں نے بھی اس جی سوری آج پتہ نہیں جو ہے انسٹیٹیوشنل اکنامکس ہماری بھی جو ہے نا یہ نیٹ نے خراب کی ہوئی ہے. اچھا جی, سو ڈیرن ایس مگلو کو وہاں پر ایک کانفرنس میں آیا ہوا تھا, میں بھی اس کانفرنس میں تھا, تو میں نے بھی اس سے پوچھا, تو میں نے کہا یہ میں نے اس کو ایسے ہی کہا, میں نے کہا کہ میں جب پاکستان رہتا تھا تو میں نے تمہاری وائی نیشنز فیل پڑھی تو مجھے ایسے لگتا تھا امریکہ ایک جنت ہے, اور یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وٹ وی ہیئر ان آور پیراڈائز ان آور قرآن, تو اٹ لک لائک دیٹ سارٹ آف سوسائٹی, انکلوسیو انسٹیٹیوشن, ایوری تھنگ. لیکن ابھی جب میں ادھر آیا تو میں آ کے دیکھتا ہوں یہاں افریقن امریکنس کی اسٹرگل ہے, وہاں اس سوسائٹی کی اسٹرگل ہے, تو تم کہتے ہو یہاں کے انسٹیٹیوشن انکلوسیو پڑے تھے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے اس کو یہ کویسچن جب فیس کیا تو ہی آنسرڈ دیٹ کویسچن. تو وہ ہی اسمائلڈ, اس نے کہا یس کچھ لوگوں نے اس کے میننگز اور طرح لے لی ہیں, میرے بھی شاید کمی رہ گئی تھی اس کو, دیٹس واٹ ہی سیڈ ایکچولی, کہ اس کو اس طرح سے بیان کرنے میں کمی رہ گئی تھی. and then he smiled and he said that those institutions were inclusive for those who were part of those institutions. تو مطلب دس واز دا انکلوسیوٹی نا, کہ جیسے ابھی ہمارے ہاں ڈبیٹ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کلب ہے یہ بڑا انکلوسیو ہے, بٹ کلب از انکلوسیو فار دوز ہو آر ممبرز آف دیٹ کلب, ٹھیک ہے جی, تو اٹس ناٹ ایکسکلوسیو فار ادرز. سو دس از وائٹ, وہ جو وائٹ امریکنز تھے وہ دیٹ واز دا سوسائٹی. وہاں پر جو اوریجنل جو امریکن تھے, انڈین امریکنز تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, وہاں پہ افریقن امریکنز کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو obviously دیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں یورپ کے انسٹیٹیوشن جن کو وہ بہت انکلوسیو کہتا رہا, وہ خود وہی انکلوسیو انسٹیٹیوشنز کولونائزیشن کر رہے تھے جا کے باقی جگہوں پہ. تو دین یہ ساری ڈبیٹ جب آئی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا, اس کے بعد فرانسس فوکیاما کی جو پولیٹیکل آرڈر اینڈ ڈکے ہے وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ انسٹیٹیوشن اور یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی. سب سے اچھی بات کیا تھی, وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کیپیبلٹی میٹر کرتی ہے, سب سے زیادہ انسٹیٹیوشن میٹر نہیں کرتے, بیکاز اسٹیٹ کیپیبلٹی ہوگی تو وہ ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں گے, تو اگر اسٹیٹ کیپیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ انسٹیٹیوشن ہی نہیں بنیں گے. تو اس سے چکن اینڈ ایگ سارٹ آف اے پرابلم کننڈرم جو ہے نا. تو لیکن جو پاکستان میں جو وٹ آئی آفٹن ٹیل پیپل کہ لوگ نا اس وائی نیشنز فیل کو بائبل آف ڈیولپمنٹ دیتے ہیں.
think है, this is not the end of the story. تو وہ چیزیں ابھی خود اس نے جو کتاب لکھی ہے اس وقت اس نے بتایا یہ بک لکھ رہا تھا when I met him کہ یہ جو سول سوسائٹی وہ کیسے ہیں. تو وہ ابھی جو اس کی کتاب نیرو کوریڈور آئی ہے اس کے اندر اس نے وہ والی چیزیں انکارپوریٹ کرنے میں نے ہی سیڈ کہ میں یہ سول سوسائٹی پہ اب زیادہ فوکسڈ ہوں. تو میں نے اس سوری اگین جی میں اب کوئکلی اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم جو ہے ڈسکشن کچھ کر سکیں اس کے اوپر. آپ اگر نوید اگر اپنا ویڈیو آف کر دیں تو وہ پھر تھوڑا سا کم اس پہ پریشر ڈالے گی, پھر وہ آواز آپ کی کٹنا بھی بند ہو جائے گی. تو اگر پلیز تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بند کر دیں اور سلائیڈز بے شک چلا لیں. اب میں نے ویڈیو بند کر دی ہے. از اٹ بیٹر ناؤ؟ یس سر. اچھا سو وہ اس نے بھی کہا کہ میں نے کہا کہ جس طرح کی سول سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہو کہ ہمارے ہاں تو وہ سول سوسائٹی بھی جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل ڈونیشنز پہ بیٹھی ہوئی ہے. دے آر ناٹ ایکچولی دا جینین سول سوسائٹی. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ اینڈ ہی سیڈ دیٹ تھنک اباؤٹ اٹ. تو مطلب کہ اگر ایک کتاب آ گئی ہے تو یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ انسٹیٹیوشنز پہلے ڈیولپ ہوتے ہیں یا گروتھ پہلے آتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایویڈنس انکنکلوسیو ہے. ڈینی روڈرک کہتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے گروتھ آ رہی ہے تو دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. اس نے کہتا ہے کہ گڈ انسٹیٹیوشنز آر اینڈ ان اٹ سیلف. اگر وہ نہیں بھی گروتھ لا رہے تو ایون دین دے آر ڈیزائریبل. وہ کہتا ہے کیسے؟ اگر کسی کو جسٹس مل رہا ہے, اگر کسی کی پراپرٹی رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں, سوشل پروٹیکشن ہو رہی ہے. سو بھی آج نیٹ کو کیا ہویا ہوا ہے؟ سر اب آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. ابھی آج میں یہ نیٹ کو ہمارے میں ابھی گھر بھی پوچھ رہا تھا. چلیں اوکے. سو میرے ہمیں یہ نیٹ کو کچھ سم تھنگ لائک آئی ڈونٹ نو کہ واٹس ہیپننگ. اچھا یہ جو ہے اس میں ابھی پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے ہیرا آپ کو؟ اچھا چینگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہیپنڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے پہلے ہوئی تھی, بعد میں نہیں ہوئی تھی. اور ہاؤ ٹو ڈیولپ انسٹیٹیوشنز, اور اس کے اندر ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹیکنوکریٹک اور میکینیکل جو ہے وہ پروسیس سمجھ لیا ہوا ہے. اینڈ دس از مور آف اے سوشیو پولیٹیکل سوشل پروسیس جس کے اوپر کام نہیں ہوتی. اور ابھی میٹ اینڈریوز ہے ایک ہارورڈ میں, اس کے اپنے بھی ایشوز کافی سارے ہیں, بٹ ہی ہیز کوائنڈ دس ٹرم. اور وہ کہتا ہے یہ آئسومورفک میمکری ہے کہ ہم جسٹ وی آر ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج بٹ وی جسٹ وانٹ ٹو کاپی دیم اینڈ وی وانٹ ٹو لک لائک دیم. اور ہم اس لیے انسٹیٹیوشنس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. سو اس ساری ڈبیٹ میں جو انسٹیٹیوشنس میں ڈیولپمنٹ میں جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس میں رول آف ڈیمانڈ از آفٹن اگنورڈ. کہ دنیا کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں, انسٹیٹیوشن جب بنتے ہیں, سوشل جسٹس آتا ہے, فرینچ ریولوشن آتا ہے, وہاں ایک اسٹرگل شامل ہے, افریقن امریکنس کی اسٹرگل شامل ہے, لیبر یونین کی اسٹرگل شامل ہے, اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل شامل ہے, اور سوسائٹی کے سٹیز کے اندر سیوک انگیجمنٹ. تو انسٹیٹیوشنز اس کے نتیجے میں بھی ڈیولپ ہوئے. تو یہ بہت زیادہ جو لٹریچر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ رہا ہے اٹس ٹوٹلی اگنورنگ. اور پرٹیکولرلی جو ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے ہماری فیلڈ جو ہے, اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے, اس سب کے اندر ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ ٹوٹلی اگنورڈ ہے. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ انسٹیٹیوشنز کی ڈبیٹ میں. سو یہ ایک بک ہے, دس از مور آف اے ویو آف کیپٹلسٹک سوسائٹی کا, لیکن میں نے اس لیے دیا ہے یہ لا انسٹیٹیوشن اکنامکس کو اکٹھی کرتی ہے, دا کوڈ آف کیپٹل, ہاؤ دا لا کریٹس ویلتھ اینڈ انیکوالٹی. اٹس اے ویری گڈ بک. اگر آپ اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیں تو آئی تھنک دس از واٹ یو شوڈ ریڈ. اسی طرح یہ کتاب جو ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے. یہ کاشف باسو ایک انڈین اکانومسٹ ہیں, اور وہ بات کرتا ہے بڑے ہمارے لوکل کانٹیکسٹ میں, انڈیا کے بھی کانٹیکسٹ میں, اور انڈو کانٹیننٹ میں بھی, ریپبلک دا ریپبلک آف بلیف بھی بات کرتا ہے. اور آئی تھنک دیٹس اے نیو اپروچ ٹو لا اینڈ اکنامکس دیٹ ہی ہیز ڈیولپڈ. اور بہت زیادہ یہ بھی ڈیولپمنٹ اکنامکس ہماری اگنور کرتی ہے. ابھی آگے کچھ کرپشن وغیرہ پہ جب کام کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں.
یہ بک میں ہر لیکچر میں ریفر کرتا رہتا ہوں آپ کو یاد کرانے کے لیے, کلچر آف گروتھ. اینڈ اگین آئی ایم ریمائنڈنگ یو دا ریزن از کہ دی ٹاکس اباؤٹ ریپبلک آف لیٹرز, انفارمل انسٹیٹیوشن جن کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے, کلچرل چینج آتی ہے, تو وہ کلچرل چینج بھی ایک انسٹیٹیوشنل چینج ہے جو انفارمل چینج ہے. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ کچھ لٹریچر ہے جو میں نے انسٹیٹیوشنز میٹر کے بارے میں کچھ اہم لٹریچر لسٹ کیا ہوا ہے. اس کو آپ لوگ بعد میں بھی جو ہے وہ پڑھ لیں گے کہ انسٹیٹیوشنز ٹاپ ڈاؤن ہوتے ہیں, باٹم اپ ہوتے ہیں. بیڈ انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں کہ نان انکلوسیو جن کو ہم کہتے ہیں, اور اس میں پور لا اور کرپشن ہوتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا رول اسٹرانگ نہیں ہوتا, اینٹائی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں, ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے, ایکسٹریکٹیو نیچر ہوتی ہے, ویک پارٹیسپیشن آف سوسائٹی ایٹ لارج ہوتی ہے. سم آف دیز ریفرنسز آر ہیئر. آئی ول اسٹاپ ہیئر اینڈ آئی ول ٹیک سم کوسچنز. ہمارے پاس 15-20 منٹ ہیں, اینڈ لیٹس ٹیک سم کوسچنز. جی, اوور ٹو یو پیپل. اچھا, ایک ہم نے ہسٹری آف اکنامک تھاٹ میں ہمارا پلان تھا کہ ہم کوئی پاکستان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, وہ ہماری نہیں ہو سکی. سو اس کے لیے وٹ آئی ووڈ ایڈوائز ٹو یو, میں نے پہلے بھی شاید ایک پیپر کا بتایا تھا, ندیم الحق اور ایم ایچ خان کا پیپر ہے, ہسٹری آف اکنامک پروفیشن ان پاکستان. ہیرا ہم نے یہ شیئر کیا ہوا ہے, انکلوڈ کیا ہوا ہے؟ ہم نے سیشن کے ٹائم پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے, مگر ریڈنگ انکلوڈ نہیں کی ہوئی, وہ الگ سے ابھی میں اپلوڈ اچھا, میں یہ بھجوا دیں گے. تو آئی تھنک کہ آپ لوگ وہ ایک پیپر پڑھ لیں. اٹس اے گڈ پیپر. ایک ہمارے پارٹیسپینٹ ہی علی رضا جو ہیں وہ ایک بک بھی لکھ رہے ہیں, اس طرح کا کچھ کام کر رہے ہیں جس میں ارلی ہسٹری جو ہے, سو پاکستان کی جو ہسٹری آف اکنامک تھاٹ ہے اس کے اوپر بھی کام نہیں ہوا, اور اسپیشلی جو ہے بہت سپوریڈیکلی مطلب سپرفیشلی اس کو ایگزامن کیا گیا. جیسے پولیٹیکل اکانومی کی کتابیں آئیں, انہوں نے کہا کہ 60s کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوئی, 70 میں نیشنلائزیشن ہوئی, 80 میں ضیاء نے پھر ڈی ریگولیشن کی, 90 میں اکنامک ریفارم آئے, 2000 میں مشرف نے یہ ڈیولپمنٹ کی, اور بات ختم ہو گئی تھاٹ پروسیس کی. ڈیسیژن کیسے بن رہے تھے, کیسے ہو رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, کیا اسٹرگلز ہو رہی تھیں, کون کیا کہہ رہا تھا, یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. محبوب الحق کا کیا رول تھا اس ساری ڈبیٹ میں, وہ بھی اس کو ہم کرتے ہیں بہت زیادہ کہ محبوب الحق نے جس طرح سے جو ہے وہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ والا جو سارا انڈیکس بنایا, اور پاورٹی کی ڈبیٹ کو جو ہے وہ ایک نیا رخ دیا اس نے. لیکن ہم پاکستان کے اندر یہ ہسٹری میں ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ جو ایم این ایز کو فنڈز دینے کا پروگرام ہے ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں, دین محبوب الحق واز دا فائنینس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی کوائنڈ دیٹ سسٹم. سو ناٹ آبویسلی اکیلے اس نے کیا ہوگا, کیا ڈسکشن ہوئی. سرتاج عزیز کی 1-2 کتاب ہے, اس کے اندر کچھ باتیں نظر آتی ہیں. لیکن میں پرسنلی آئی ہیو بین انٹرسٹڈ ٹو ریڈ اے لاٹ اباؤٹ کہ جو ہماری 1950s کی ہسٹری ہے اکنامک پالیسیز کی, وہ کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے, اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. سیدھی بات آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا 1950s میں, اور پھر ایوب آیا اور اس نے انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ کر دی. سو دس از واٹ, سو کسی نے اس کو ایگزامن کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. تو بہت زیادہ مٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہے, جو کچھ مل سکا دیٹ آئی ول شیئر ود یو. لیکن جو مٹیریل جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ مل سکا, اس کو بھی ہم بعد میں کہیں سے ڈھونڈیں گے, اور جو رضا کام کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام ہوگا. بٹ جو ندیم الحق کا پیپر ہے ہسٹری آف اکنامک پروفیشن ان پاکستان, اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیجیے گا. ایک کسی نے کوشچن پوچھا ہوا, لیٹ می, پاکستان اونلی وی شوڈ ہیو اے سیپریٹ ڈسکشن آن دیٹ. یس, پاکستان کے اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں, آپ پہلے ہسٹری آف اکنامک پروفیشن والا ایک آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیں, اور بھی کچھ مٹیریل ہم آپ کو بھیج دیں گے. تو مے بی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم ہم ایک ویبینار کر لیں گے جس میں کچھ 2-3 لوگوں کو بلوائیں. پرویز طاہر ہیز اے گڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہسٹری جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی, تو مے بی ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں گے. تو ویل آرگنائز اے ویبینار لیٹر جو ہے نا پاکستان اسپیسیفک. تو اور کوئی انسٹیٹیوشنل اکنامکس نیو, میں کچھ اس طرح سے کروں گا کہ ایک میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو ٹاپکس ہیں وہ بھیجوں گا, جو لوگ ایسیز لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ چوز بھی کر لیجئے گا. جی اطرت, آپ کا اطرت آپ میوٹ ہیں. جی. Can you hear me now? جی بالکل. I am actually interested, to know more about the point you mentioned when you were discussing the role of civil society, and you had discussion with the professor, I think Fukuyama you were talking about, right? And, so I couldn't hear actually the answer he gave when you raised this point that civil society is also
like donor agenda driven like in a country like Pakistan. ठीक है? अच्छा, वो बात So कह रहा था कि वो जब उससे बात डिस्कशन हुई तो वो जी सॉरी इतरा था, आप गो अहेड, मुझे आवाज नहीं है। जी जी। So one thing that what exactly he said, because distortion की वजह से समझ नहीं आई कि आपका response क्या था। दूसरी चीज ये कि like we feel that there is sort of elite capture even in this segment of the society on which we are relying hope that it can bring some change, you know, it can lead the institutional growth to the right direction. So if we talk about, you know, in the context of Pakistan, with my some background, I will also mention, because I have looked after this portfolio of international NGO, and I know that a lot of political foundations of these developed countries, including Germany, UK and US, they operate in Pakistan, and the state actually try to advertently, you know, curb whatever is their agenda as well. So like at the same time, they are still operating. Some come, you know, with the name of this, like they are promoting democracy or the principles of democracy. So there is this, like, I would say that active control from the state in the shape of different, you know, policies, कि वो इस agenda को sort of control भी करती हैं, ठीक है, but whatever reach to the civil society, ठीक है, again it also comes with an agenda. So what it seems a very complicated issue to you know, tackle with. So what do, in your opinion, I would like to you know that can be the solution to this complex problem, that how we can actually have a real civil society and there is no elite capture in that part as well. सो एलीट कैप्चर के लिए भी ना, जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट में भी रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पेपर लिखे हैं। एक मैंने स्टार्ट में भी शायद आप लोगों को मेंशन किया था, अभी एक रोजीता आर्मिटेज है, वो जो है उसका जो है वो एक उसने पाकिस्तान में जो है वो, उसकी मैंने बुक भी शायद मेरे पास है, उसकी सॉफ्ट जो है अनइक्वल कैपिटलिज्म, इस तरह की किताब लिखी है उसने पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर पे। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, उसका पीएचडी थीसिस था, शी वाज एन ऑस्ट्रेलियन हु केम हियर, और उसने पेपर लिखा, उसका एक पेपर भी है, वो बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड, अगर आप विलियम ईस्टरली जो फेमस इकोनॉमिस्ट है, उसका एक पेपर है, वो पाकिस्तान के बारे में है, उसका नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। जब आप एसटीपी में पढ़ रही थी ना, तब मैंने आपको ये प्रेस्क्राइब किया होगा, जो उस वक्त आपने मोस्ट लाइकली नहीं पढ़ा होगा। तो वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट जो है, उस वो पेपर जो है विलियम ईस्टरली का, वो 50 सालों की हिस्ट्री की बात करता है कि पाकिस्तान इज प्रोबेबली सबसे वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन एड, लेकिन अभी भी इसके सोशल आउटकम्स ठीक नहीं है। तो उसमें वो लीड कैप्चर की बात करता है। सो ये तो उसकी बात है लीड कैप्चर वाली, तो और भी इसमें काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ है। लेकिन जो मैं डैरन एसमकलू का कह रहा था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस की डिबेट जब उससे ज़्यादा हुई, तो वो बाद में वो मैंने क्वेश्चन भी पहले उसको रेज किया था, तो बाद में टी ब्रेक हुई, तो उससे मैंने फिर पूछा, तो उसने कहा कि मैं अभी इसीलिए जो आप बातें बता रहे हो कि ओवर द टाइम आई एम कन्वर्जिंग टू कि सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिविल लिबर्टीज़ का, जिन नेशंस में डेवलपमेंट हुई है। और उसके अंदर वो फिर उसने कहता है कि मैं अभी उस पर एक बुक लिख रहा हूँ। उन दिनों में ये 2000 मैं उससे मिला था 16 में शायद। तो उसने कहा ये अभी मैं बुक लिख रहा हूँ, वो फिर बाद में बुक अब उसकी आ गई हुई है, ये बुक है या जिसके ऊपर हमने एक वो भी किया था, ये विकास ने, और हमने इस बुक के ऊपर वो द नैरो कॉरिडोर, विकास और haven't got chance to read it, बात करता है कि एक तरफ एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, टोटल अथॉरिटेरियन है, एक तरफ एक लेजेस फेयर टाइप का कोई स्टेट नहीं जिसका जो मर्जी दिल करता जाए। तो कहता है जहाँ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल हर कोई बंदा ट्राइबल सोसाइटी है, उसको मार रहा है, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, एक वो एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम ये है वो सोवियत यूनियन टाइप की है। तो उसने कहा कि ये जो है ना, इसके बीच में कोई नैरो कॉरिडोर है जहाँ स्टेट का भी एक रोल है और जहाँ लिबर्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर वो रोल बार्गेन होता है, निगोशिएट होता है, सिविल सोसाइटी ये रोल निगोशिएट करती है। सो उसने कहा कि ये सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और मैंने फिर उसको ये कहा कि ये हमारे जैसे कंट्री में तो सिविल सोसाइटी है ही कोई नहीं है, हमारे यहाँ तो सिविल सोसाइटी का मतलब एनजीओज हैं, जो एनजीओज आर फंडेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ तो सिविल सोसाइटी मर्ज ही नहीं हो पाती, तो इसका क्या करें।
اس نے کہا کہ I didn't think about this problem. So وہ جو ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ میں I'm not against NGOs. So دیکھیے ایک NGO ہوتی ہے جس کی NGO کا مقصد کیا, یہ کانسیپٹ کیا تھا. So ہماری جو NGOs ہیں نا وہ کانٹریکٹرز ہیں ایکچولی, وہ کنسلٹنٹس ہیں. NGOs کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام آباد رہتا ہوں G13 میں سپوز, تو میں G13 کے لوگوں نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو گورنمنٹ سے بھی نیگوشیٹ کر رہی ہے, جو جا کے اس کے ممبر بھی سارے ادھر ہیں, وہ فنڈز بھی ریز کر رہے ہیں آپس میں. یس وہ کبھی کسی کو باہر سے بھی فنڈ لے لیتے ہوں گے لیکن سارے ممبرز اس کے ممبر ہیں. ٹھیک ہے, ایک کوآپریٹو ٹائپ کی سوسائٹی ہے, یہ ممبرز ہیں. اسی طرح لائرز ہیں بہت سارے, وہ لائرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ لائرز والی سول سوسائٹی بھی, اور طرف ٹرائبل زیادہ ہو جاتا ہے نا, پروفیشنل سوسائٹیز نہیں ہیں. سائنٹسٹ کی ایسوسیشنز ہیں, جو ریپبلک آف لیٹرز ٹائپ کے جو فورمز تھے جو انڈیپینڈنٹ آف سچ فنڈنگز ایگزسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور وہاں لیبر یونینز تھیں. ٹھیک ہے, لیبر یونین افریقن امریکنز ہیں, ان کو کس نے جا کے کہا تھا کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے اور آپ کو اسٹرگل کریں گے. یہ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ بھی انٹرنیشنل ایجنسیز کرواتی ہیں. سو آئی ایم آلسو ون آف دا بینیفیشریز آف آل دیٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز. لیکن جو ان پرنسپل بات ہے, وہ اکیڈیمک جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں یہ کسی نہ کسی طرح ہمارے تھاٹ پروسیس کو اس نے مفلوج کیا ہوا ہے, اور ہمارے لوگوں کی آواز نہیں اٹھ پاتی کہ لوگ کٹھے ہو کے اپنے رائٹس پہ جانے کی بجائے چند ایک جو لوگ ہیں وہ باہر سے فنڈنگ لے کے سیمینار کروا کے پی سی میں میریٹ میں, تو دے تھنک کہ ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. میں آلویز گیو ایگزامپل ٹو ایوری ون کہ وہاں کانگریس جو ہے وہ بجٹ اپروو کرتی ہے, اور آفٹن یہ ہوتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ کسی ڈیل پہ پریزیڈنٹ نے بجٹ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اپروو کانگریس کرتی ہے. تو وہاں جیسے یہاں پر فائنینس منسٹر کرتا ہے یا فائنینس منسٹری کا رول ہے نا, تو یو ایس میں اٹس دا پریزیڈنٹس جاب ٹو پریزنٹ دا بجٹ, سو اٹس ناٹ دا فائنینس جاب جو ہے نا, تو وہ وائٹ ہاؤس اس کو کرتا ہے اوبیسلی. تو وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے بجٹ کی ڈیل نہیں ہو پاتی کہ کبھی کبھی کانگریس ان کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی, اور جس دن وہ بجٹ ان کا نہیں اپروو ہو پاتا تو اس دن پوری فیڈرل گورنمنٹ ادر دین اسینشیل سروسز بند ہو جاتی ہے, اسکول بند ہو جاتے ہیں, ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے, وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مان رہے ہیں, پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں یو کے ایڈ جائے یا وہاں پر جو ہے وہ جی آئی زی جائے اور وہ جا کے انہیں کہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ کیسے آپ لوگوں نے امریکن پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ آپس میں نیگوسیشن کریں تاکہ وہ یہ مسئلہ سالو کر سکیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو دے بارگین انڈیپینڈنٹ آف آل دیز آرگنائزیشن. تو بجٹ کی ٹرانسپیرنسی ہے نہیں ہے امریکہ کے اندر یا ان سوسائٹیز میں. جب یورپ ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس وقت کوئی ایڈ ایجنسی نہیں گئی تھی وہاں پر آسٹریلیا سے یا جاپان سے جس نے جا کے انہیں کہا تھا کہ ایک ریپبلک آف لیٹرز بنائیں, ایک آپ یہ بنائیں. اس وقت گائلز ادارے تھے, ان کی لیبر یونینز تھیں. تو یہ انڈیپینڈنٹ آف آل دیز, تو ہم جو لا کے وہ ٹرانسپلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری این جی اوز اور باہر کے ایجنڈاز کے ذریعے, چاہے وہ ایس ڈی جیز ہوں چاہے وہ اینی ادر تھنگ ہو. سو جس نے بھی ابھی میں یو ایس میں اتنی دیر رہا, میں ڈبیٹس میں شامل ہوتا تھا, اسٹیٹ لیول سٹی لیول کی ڈسکشنز میں, فیڈرل لیول کے ایجنڈا میں کہ کیا کرنا چاہیے یو ایس کو. آئی ہیو نیور ہرڈ ان اینی ڈبیٹ دا ورڈ ایس ڈی جی وہاں پہ جو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے, وہ اپنے پرابلمس کی بات, ڈزنٹ مین کہ پرابلم وہی ہیں, جارگن کی میں بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مثلاً میں سب کو کہتا ہوں ہم پانی لوگوں کو صاف پینے کا پانی دینا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم بیکاز وی وانٹ ٹو اچیو ایس ڈی جی نمبر دس اینڈ دس. تو میں کہتا ہوں یہ نہ کہیں, تو آپ کہیں کہ وی وانٹ ٹو گیو واٹر ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے, تو مطلب دس از ناٹ سم تھنگ. تو وہ جو ہے نا سول سوسائٹی ہمارے ہاں اس طرح سے ایک جینین موومنٹس نہیں بن پاتی کہ جس کے اندر سے جو ہے وہ لوگ کوآپریٹیوز نہیں بنتی, ایگریکلچر میں نہیں بنتی, محلے کی نہیں بنتی, اور وہ محلے کے ممبرس اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا, جب آپ اپنے ہی لوگوں سے پیسے ریز کر کے کچھ کر رہے ہیں تو دین یو آر مور اکاؤنٹیبل ایز کمپیئر ٹو آپ نے ایک فنڈنگ لی اور فنڈنگ لے کے آپ نے کام کر دیا. تو یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے جو پاکستان میں سول سوسائٹی کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. جی مہر زیدی آپ کا کوشچن. میرا بہت اب یہ سارا ڈسکشن اس پہ ہو گیا, تو بس میں تھوڑا سا یہی بتاؤں گی کہ دیکھیے جب ہم ینگ تھے تو اس وقت یہ ساری اسٹوڈنٹ یونینز تھیں, پھر اسٹوڈنٹ یونینز کے اسٹرگلس چلے اور وی وینٹ تھرو آل دیٹ. پھر جو ضیاء الحق کے زمانے میں پھر عورتوں کی سارے اسٹرگلس چلے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کس طرح اسٹرگل کر کے پھر ہم ایک مقام پہ پہنچے. تو یہ سارے انڈیجنس موومنٹس تھے
which we experience, تو ہماری بہت اسٹرانگ بیسز ہے سول سوسائٹی کی. اور اس میں تیسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی وہ میں بہت سال وار اگینسٹ ریپ کے ساتھ منسلک رہی, تو سب سے امپورٹنٹ مجھے جو چیز لگی کہ ہم نے سالوں اسٹرگل کیا کہ جو سروائیور ہے اس کا ایگزامینیشن صحیح ہو, اس کا فارم صحیح بنے, اس کا ہم وہ اس کا ایگزامینیشن کا جو ایریا ہے اس کو ہم وہ کریں صحیح سے, اس کو انکلوڈ کریں. And it took us so many seminars, so many telling the police, the administration, the politicians, the policy makers کہ کس طرح سروائیور کون ہوتا ہے, اس کو کس طرح. تو بس چھوٹی سی میری بات یہ کہ انڈیجنس جو ہمارے موومنٹس اور اسٹرگلز ہوئے ہیں, they have been actually there. I am one example who has seen all this and participated in it. اور میرے خیال میں آپ جو عورتیں جس مقام پہ کھڑی ہیں اور ہماری جو اکانومی ہے اس میں اگر ہم عورتوں کو, جو ہماری میجر آبادی ہے, پہلے وہ 50% تھی اور اب 48% بھی ہے, تو وہ لارج, اور ہماری اکانومی اور اکنامک پالیسی اور ہماری قوم کی ترقی اور ڈیولپمنٹ جب تک نہیں امپروو ہو سکتے جب تک ہم یہ عورتوں کے سارے مسائل جو ہے اس کو سامنے لائیں. اور این جی او کی آپ نے بات کی, تو میں فار ایئرز آئی بین ورکنگ, ابھی آئی ایم رننگ اے میڈیکل, یو کین سے کہ میڈیکل آرگنائزیشن جس میں وی آر پرووائڈنگ میڈیکل کیئر ٹو چلڈرن اینڈ ویمن آف ویری پور انکم, and it is all indigenous. We are not taking any foreign funding. تو یہ این جی اوز کے خلاف جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا پاکستان میں, this is very damaging. تو بس میں یہی کہہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. بالکل آپ نے اچھی بات کی اور اس میں یہ ساری اسٹرگل تھیں, لیکن ہمارے ہاں نا ایشو یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں دیر آر ڈفرینسز نا. اسٹرگل یہ ہیں کہ کئی دفعہ لیبر یونین کی اسٹرگل ہو رہی ہے نا, تو وہ اپنے لیبر کے لیڈرشپ اور وہ ٹرائبل سوسائٹی زیادہ ہو جائے گی بجائے اوور آل لیبر ریفارم کے لیے. اگر اسٹوڈنٹ یونینس کی باتیں لیں تو وہاں بھی پالیٹکس کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے کہ ہم اسٹرگل کو جو ہے وہ کسی پولیٹیشین کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا اسٹرگل سمجھتے ہیں, نہ کہ کسی پولیٹیکل اینڈ سوشل کاز کے لیے اسٹرگل کرنا. سو جو این جی اوز والی بات ہے, میں تو آئی ایم آل فار سوشل آرگنائزیشن, میرے تو سارے ایڈوکیسی یہی ہوتی ہے کہ سول سوسائٹی ایکٹیو ہونی چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے, لوگوں کو آرگنائز اپنے آپ کو کرنا چاہیے, ایفرٹس کرنی چاہیے, اور جتنی زیادہ این جی اوز ہوں اتنی زیادہ اچھی بات ہے. بٹ وہ این جی اوز کیسی ہوں, ان کا اسٹرکچر کیا ہو, وہ این جی اوز جو ہیں وہ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ فنڈ لے رہی ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی کیسے ہو رہی ہے, ان کا ایجنڈا کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں ٹرانسپیرنسی ہے نہیں ہے. تو جس کو ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کہتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس, دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اور ناٹ کہ این جی اوز آر بیڈ, این جی اوز آر گڈ. اور یہ ایک بک ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی, اور وہ دس از ناٹ اباؤٹ این جی اوز. تو ہم جو سول سوسائٹی ہے اس کو صرف این جی او سمجھ لیتے ہیں. تو دا کانسیپٹ آف سول سوسائٹی از مچ براڈر دین این این جی او. تو ایک بک ہے جو میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتائی تھی, رگھو رام راجن کی بک ہے, دا تھرڈ پلر کے نام سے ہے اس کی, جس کے اندر وہ اسٹیٹ, سوسائٹی اور مارکیٹس کی بات کرتا ہے کہ ہم اکثر اسٹیٹ اور مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم سوسائٹی کو کیسے اگنور کر جاتے ہیں. تو اس نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہوئی ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے جب ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے یہ تھرڈ پلر بھی چاہیے جس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں. لیکن وہ کون ہوتی ہیں؟ مثلاً اور بھی جگہوں پہ میں اگزامپل دوں گا, لیکن چونکہ باہر زیادہ امریکہ میں رہا ہوں تو اس میں وہاں پر جو ہے وہ اسکول بورڈز ہیں, اسکول بورڈز کا الیکشنز ہوتے ہیں, اسکول بورڈز کے اندر سٹیزنز ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں. اسکول بورڈ کے اوپر کوئی ای ڈی او یا ڈی سی یا اوپر سیکٹری ایجوکیشن نہیں ہوتا, پھر وہ بورڈ خود مختار ہے سارے ڈیسیژن کرنے کے لیے, اور وہ بورڈ جو ہے وہ فنڈ بھی لیوی کر سکتا ہے, وہ ٹیکس بھی لگا سکتا ہے, وہ ووٹنگ بھی کروا سکتا ہے اپنے حلقے میں. تو دیٹ برنگز دا کمیونٹی انٹو دا ڈیسیژن میکنگ. سو ایک ٹیکس نیا لگنا ہو, کہیں پر روڈ نہیں نکلنی ہو, تو وہاں پر پول ہو جاتا ہے. تو وہ جب پول ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ آرگنائز ہو جاتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو کہ یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہو. تو وہ جو ہے دس از دا پروسیس جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سول سوسائٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ان سارے آسپیکٹس میں انوالو ہونا. بٹ
how do we organize our civil society, that question remains there, اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جی اور کوئی کوشچن ہو اس میں, کوئی انسٹیٹیوشنل یا سینٹرل بینکس کا کسی نے کوشچن ریز کیا ہے, تو سینٹرل بینک کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جب یہ باتیں چل رہی تھیں. تو یس, اس کی انڈیپینڈنس ریکوائرڈ ہے, پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں ہر آرگنائزیشن کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم نے ہر آرگنائزیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوتا ہے ہماری, اس سے باہر نکلنا چاہیے. پروفیشنل ٹیکنوکریٹک آرگنائزیشنز ڈیولپ بھی ہونی چاہیے, پولیٹیکل سپرویژن ہونی چاہیے, بٹ دے نیڈ ٹو ہیو جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ان کی انڈیپینڈنس بھی ہونی چاہیے. لیکن انڈیپینڈنس کمز ود اکاؤنٹیبلٹی. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک ویک ہے, جو ابھی انڈیپینڈنس دی گئی ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک ابھی ویک ہے. سو مور انڈیپینڈنس مین مور اکاؤنٹیبلٹی. تو وہ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آؤٹ. باقی انڈیپینڈنس از ریکوائرڈ. اچھا جی, اوور آل بتائیں ہسٹری آف اکنامک تھاٹ کے بارے میں, کورس کے بارے میں. آج ہم لاسٹ سیشن ہے. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر یور ایکسپیرینسز. آئندہ اگر کبھی ہم امپروو کریں اس کورس کو, وی وانٹ ٹو ڈو اٹ ان مئی جون میں بھی. تو یہ ایویلیویشن فارم بھی ایک ہیرا نے دیا ہے میرا اور وقاص صاحب کا, وہ بھی آپ نے فل کر دینا ہے. وقاص صاحب, اینی تھنگ دیٹ آئی مسڈ سو فار, آپ کچھ کہنا چاہیں انسٹیٹیوشنل, نیو انسٹیٹیوشنل اکنامکس پہ؟ اور اس کے بعد جو ہے کوئی لوگ جنرلی اگر آپ فیڈ بیک یا ڈسکشن کرنا چاہیں تو آئی ایم اویلیبل نیکسٹ 10-15 منٹس. تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کی کیا سجیشنز ہیں اس کو نیکسٹ ٹائم امپروو کرنے کے لیے بھی. وٹ یو ہیو لرنڈ, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو فردر آن اٹ, اور کوئی کی لرننگ آپ لوگوں کی کیا رہی. تو ویڈ ریئلی لائک ٹو لسن فرام آل آف یو. آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں سارے, بولتے نہیں ہیں, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اور لسن ٹو یو, آپ کے آئیڈیاز, چونکہ آپ لوگ کم بولتے ہیں. جی وقاص صاحب, کچھ میں مس کر گیا ہوں کوئی چیز ایسی؟ میں آپ کو زیادہ ایلنا روسٹرم کا کام نہیں بتا سکا, ادروائز شی از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ اکانومسٹ جو ہے. تو اس کا انسٹیٹیوشنل انالیسس ڈیولپمنٹ پہ کام ہے, اور اس نے بھی رولس کے اوپر کام کیا تھا, اور ان رولس میں جو ٹریجڈی آف کامنس کا سولوشن اس نے دیا تھا گورننگ کامنس کے اوپر. اور دیٹ از اگین دا بارگیننگ, کہ کیسے لوکل لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل کے انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, وہ فارسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ نیچرل ہیبیٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو یہ سارے کے اوپر اس کا کام تھا. وہ کیلیفورنیا میں بھی اس نے کام کیا, نیپال میں بھی کیا, اور بہت انٹر ڈسپلنری ٹیم میں بھی اس نے کام کیا. شی واز بیسڈ ان شکاگو. اس کے ہسبینڈ جو ہیں ونسنٹ آسٹرم تھے, اور آسٹرم نے پولی سینٹرک گورننس کا فریم ورک دیا تھا جس کے اوپر کوئی ایک ہیرارکیکل تنظیم نہیں ہے, ملٹیپل انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں, چھوٹے بڑے, اور they are nested in a system. They negotiate, they bargain with each other, and they reach out at a system. So this is what Eleanor Ostrom's brief introduction. Otherwise, her work is very inspiring in many ways. Ji Vikas sir. ہاں جی, آئی تھنک یو ہیو کورڈ مینی ایریاز. اور ایک جو آئی تھنک آپ نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ریکمینڈ کیا ہمیں بھی, سب کو بھی, ولیم ایسٹرلے کا ٹیرنی آف ایکسپرٹ. سو آئی تھنک اس میں بھی ہز آئیڈیا آف دس ٹیکنوکریسی کہ یو ہیو سم کائنڈ آف سولوشن, جو بھی ہم این جی او کی بات کر رہے تھے کو, جس کو اس نے بڑا کرٹیک کیا ہے, کہ آئی تھنک دس ہول نوشن آف انسٹیٹیوشنل اکنامکس امبیڈڈ ان ہسٹری ایکچولی چیلنج دیٹ ٹیکنوکریٹک آئیڈیا. کہ ٹیکنوکریسی تو یہ نا, دیز آر ٹیکنیکل سولوشن, لائک لٹریسی مسئلہ ہے تو, اور فار ایگزامپل کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو اٹس سم کائنڈ آف ٹیکنیکل ایشو دیٹ یو کین سالو ود ہارورڈ ایڈوائزری گروپ اور سم ون ایلس لائک دیٹ. سو دیٹ از آئی تھنک this whole discussion of institution underpin the role of history which you touched, and how those institutions evolve over the period of time. So it is not some kind of technical scientific solution that if you just apply this and then the problem would be solved. So I think that this is really interesting. Usko bhi dekhna chahiye. TNF expert is really a fascinating take on this, and where he make the case for free development as compared to authoritarian development that you need to have. اور اس کی وجہ سے وہ تو یہ کہتا ہے کہ even sometime, even in World Bank, sometimes they ignore this idea of certain values and democracies, and اس کو ignore کر دیتے ہیں because they believe کہ اگر ایک بندہ اوپر ٹھیک ہوگا so it would be easy for us to implement certain technocratic solution. So he make the case that instead of that, and this whole idea of history, looking at history, make even hamara pura course he actually underpin this idea that if you go back to history, that means you have to consider the historical evolution and the role of like even culture, politics, and a particular history of that particular area in order to make any policy. So I think that is well, and phir aapne Darren Acemoglu ki baat ki, I think his in this new book Narrow Corridor,
he talked about this, and I think there is a focus towards state capacity. Even if you look at recently last year, I think Taylor Cohen at Marginal Revolution. So he's a very famous free market economist. So he entertained this idea very seriously, that how much the state capacity is actually a kind of libertarian idea as well. So even if you want to have a libertarian, this is counterintuitive, but state capacity is important. And in this narrow corridor, Daron Acemoglu highlighted this. It's not only between market and the state. So he defined it in that sense that on one hand, if you have too much of a state power, this is dystopian. Then state become too much powerful and it rob people from all their liberties or unki agency ko. On the other hand, if there is no state, then there is a problem. So there is a narrow corridor, and again, it's a constant struggle that you have to go for. Jo bhi ab baat kar rahe the na, it's a bottom up. Log bhi struggle karenge, and there is a kind of what we call Red Queen effect. So in order to stay in the same space, you have to constantly move. So I think in this narrow corridor, he highlighted that civil society and the state. So there is a delicate balance which is required for, again, sustainable long-term growth. So otherwise on the course, it was wonderful. As they say, it's best thing if you want to learn something to teach. So it helped me personally to structure many of the ideas, because when you just read, you read just for the sake of reading. But now when you have to teach, you have to come up and theorize it and make it a proper structure. And it opens up many even new ways to look at some of the ideas which were initially and previously overlooked, but now I think it's important to go deep into those areas. So it was overall a wonderful experience from my side at least. Thank you. The participants have learned, and it opens up new ways for learning for them as well. आपने जो है वो आप और ने मेरी हिम्मत जरा बढ़ाई और हमने कर लिया मिलके, आपकी वजह से जो है ना, तो अकेले मैंने भी नहीं करना था। तो हम इस तरह करते हैं कि हम तीनों आपस में एक दूसरे की तारीफें करते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स तो बोलना नहीं चाह रहे, तो अभी जो तारीफें हम करते हैं वो हीरा की करते हैं कि हीरा ने जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, रिमाइंडर्स भेजे, एवरीथिंग। तो लेट्स क्लैप फॉर हीरा, और जो है वो थैंक यू हीरा फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। सो विद दैट, So with that, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात करना चाहें, कोई डिस्कशन करना चाहें 2-4 मिनट, तो आप बताएं, जिसने अभी तक बात ना की हो। तो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, योर लर्निंग, योर फीडबैक, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो आप बता दें, अदरवाइज हम फिर कंक्लूड करते हैं इसको। नहीं जी, नो फीडबैक, नथिंग। अच्छा, चलो, वंडरफुल का तो है ही है। हम तो वजीहा आपसे पूछना चाह रहे हैं इसको इम्प्रूव कैसे करें। नॉट वी वांट टू हियर कि ये बड़ा अच्छा है, और वी वांट टू नो कि आपने क्या लर्न किया है, इम्पोर्टेंट बातें, और कैसे आप इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। तो दैट इज मोर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, बुक सजेशन पसंद सॉरी, अगर मुझे बोलने दे तो सॉरी, मैं ये कह रही थी कि ये जो हमने पाकिस्तान का किया ना, इस पे हम एक अलग सेशन रखें जिसपे हम अलग रखेंगे, फिर वो टॉपिक वाइज उठाएं ना, एक हाउ दीज सिविल सोसाइटी प्रॉब्लम्स और हाउ दीज थिंग्स आर वायलेंस है। और अब देखिए मॉब वायलेंस का आपका किस तरह वो फैसलाबाद में how it will impact economy. So we have to study and give examples, और इसका एक आप लाइव कोर्स ऐसा रखें ना जिसमें लोग प्रिपेयर होके आए। बिल्कुल ठीक है। एंड फिल द इवैल्यूएशन फॉर्म जो हमने आपको भेजा हुआ है, उसमें और भी आप इस किस्म के फीडबैक दे दीजिएगा। So with that, let's conclude it. Thank you very much everyone for joining, for being part of this course, and we thoroughly enjoyed this journey and learned a lot in this process, and hope some of you have also learned and you'll continue building on these thoughts, and we'll try to
make this course better next time. Maybe in summer we'll be offering it again. So thank you very much.